अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूँ आपकी होस्ट ईरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाजरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है कि खामोशी एक नेहमत है। उस वक्त जब इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा हों, आवाज़ें बुलंद हों, इल्म की कमी हो और दलील की कोई औकात ना हो, तो खामोशी एक नेहमत है। जब आप खामोश हो जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। इसका ये मतलब है कि खामोशी एक नेहमत है, रहमत है आपके लिए, और वो आपकी ताकत बन जाती है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आप बोल नहीं पाते या जवाब नहीं दे पाते, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। उसके अलावा आज अगर हम बात करें तो दोस्ती के बारे में भी कहा गया है कि अगर दोस्ती आपकी कमज़ोरी है तो आप दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान हैं। तो दोस्ती आज मैं अपने मेहमानों से पूछूंगी कि वो कैसे दोस्त है और उनके जो दोस्त हैं वो कैसे हैं, क्योंकि आज ये बड़ा मसला देखने में आता है कि हम लोग दोस्तियाँ करती हैं, अच्छा वक्त साथ गुजारते हैं और उसके बाद फिर हम स्टेटस लगा देते हैं, फेक पीपल, लोग ऐसे हैं, दोस्तियाँ ऐसी होती हैं। तो इस बारे में बात करना बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपको कोई इख्तिलाफ है आपके दोस्त से या आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के जो आपके क्लास फेलोज होते हैं, तो बेहतर ये है कि आप उनसे डिस्कस कर लीजिए, ना कि स्टेटस लगा के। क्योंकि कहीं ना कहीं समटाइम ये होता है जब आप डायरेक्ट बात नहीं करते और इनडायरेक्ट होके दूसरों को बात कर रहे होते हैं ना, तो वो बात दिल में रह जाती है, वो इख्तिलाफात ज़्यादा पैदा कर देती है। तो बेहतर ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम है घर में, बहन भाइयों के साथ, दोस्तों में, कोलीग्स में, सीनियर जूनियर में, तो बेहतर यही है कि आप उनसे डिस्कस कर लीजिए ताकि इख्तिलाफात जो हैं आपके वो ख़त्म हो जाए। आज हम अपने शो में एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तो हो रही है। क्या बच्चों को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, बच्चे कितना फायदा हासिल कर पा रहे हैं, पेरेंट्स क्या खुश हैं, और क्या टीचर ऑनलाइन क्लासेस से मुतमईन है या नहीं है, क्या वो पहले क्लास में ज्यादा अच्छे से डिलीवर कर पा रहे थे या ऑनलाइन सिस्टम बेहतर है। इस बारे में भी बात करेंगे। बच्चों को तो कहीं ना कहीं फायदा हो गया, हमारे असातिज़ा किराम को कितना फायदा हुआ है और कितना नुकसान हुआ है, इस बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे खेल के मैदान में क्या चल रहा है, क्रिकेट में कौन इन है, कौन आउट है, इंग्लैंड का टूर जा रहा है, कौन कितना खुश है, कौन गमगीन है, कौन दुख में है, कौन ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे मेहमान मौजूद है। काशिफ महमूद भट्ट जूनियर क्रिकेट टीम के कैप्टन है, तज्ज़ियाकार है, कॉलम निगार है। खुशामदीद काशिफ, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इनके साथ हमारी बड़ी प्यारी मेहमान है, एजुकेशनिस्ट है, मैं वेलकम करना चाहूँगी मिसेस अनीला खान का। खुशामदीद मैम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और जी हमारी बड़ी प्यारी मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। एक ज़बरदस्त शायरा हैं, अदीबा हैं, मुसन्निफ़ा हैं, और इसके अलावा एक ज़बरदस्त एजुकेशनिस्ट हैं और एक NGO भी रन कर रही हैं, सोशल वर्क बहुत ज़्यादा कर रही हैं। कोरोना की जो सूरत हाल है उसमें भी बड़ा एक्टिव नज़र आई हैं, अपने इर्द गिर्द को लोगों को हेल्प करती नज़र आई। मैं वेलकम करना चाहूँगी अपनी बड़ी प्यारी मेहमान का, ज़रका नसीम गालिब का। खुशामदीद मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? इरम, आप सुनाएं कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काशिफ से पूछेंगे, काशिफ वीकेंड कैसा रहा आपका? वीकेंड बड़ा अपने दिल वाला पूछ लिया मुझसे। लास्ट जो मेरा वीकेंड था कि थोड़ा गमगीन रहा। हालांकि वो इसलिए कि मेरे शेख, मेरे मुर्शद पाक हज़रत कबीर अली शाह साहब भी दुनिया से पर्दा फरमा गए। हाँ, तो मेरे पूरे उनसे हमारा एक फ्रॉम लास्ट 42 ईयर्स एक हमारी नस्ल दर नस्ल उनका सिलसिला चल रहा था। तो वो इस दुनिया से पर्दा फरमा गया। अल्लाह पाक उनके मज़ीद दर्जात बुलंद करे। आमीन। तो मैं आप सब के भी उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उनके मज़ीद दर्जात बुलंद करे। और आगे लो मेरी ख़ास एक है कि मुझे एक जो मैं फील भी करता हूँ कि क्योंकि बड़े के जाने के बाद ना पीछे वैसी चीज़ नहीं रहती। मैं इस प्लेटफॉर्म से ये भी दुआ करूँगा कि उनकी आगे जो आल औलाद है वो भी इतना इनमें इत्तफाक सुकून बरकरार रहे कि वो आगे सिलसिला वहाँ से फैज़ मोनिकल जारी रहे। बिल्कुल। मैम से पूछेंगे, टीचर हजरात पहले मंडे टू सैटरडे बिजी रहते थे, कुछ फ्राइडे तक रहते थे, आजकल ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे हैं, मतलब मॉर्निंग इवनिंग। तो आपका पूरा वीक कैसा रहा, मसरूफ़ रहा मैम? ऑब्वियसली, क्योंकि अब हमारी चूंकि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जी, तो हमारा पेरेंट्स के साथ भी ज़्यादा इंटरेक्शन हो गया है। तो वी आर 24/7 ऑन। और वीकेंड भी ऐसे ही होता है। ऑब्वियसली हमने नेक्स्ट वीक का पूरा प्लानर्स बनाने होते हैं, उनका चेक करना होता है। और आजकल हमारे फर्स्ट टर्म एग्जाम्स चल रहे थे,
تو اس وجہ سے کافی بیزی رہتے ہیں. تو ویکینڈ اور ورکنگ ڈے مکس ہو گیا, لائک اب ہمیں بالکل نہیں پتا کہ ویکینڈ کب ختم ہوا اور ورکنگ ڈیز کب شروع. اب تو سوچنا پڑتا ہے وہ اٹس سنڈے یا سیٹرڈے, کام چل رہا ہے. میم زرکا سے بھی پوچھیں گے, میم کورونا کی وجہ سے بیکاز آپ ایک سوشل ورکر بھی ہیں, آپ ایک NGO بھی رن کر رہی ہیں, ایک اسکول کو بھی رن کر رہی ہیں, کافی مصروف تھی آپ کا بھی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ کورونا کی وجہ سے اتنا آف مل گیا ہے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم گھروں سے باہر نہیں جا رہے, سمجھ نہیں آ رہی کیا کام کریں, اور آپ لوگوں کو جو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ریسٹ کب کریں, ہر وقت مصروف نظر آ رہے ہیں. پہلے فرسٹ آف آل ادھر میرا خیال ہے کہ انسان کو کبھی فارغ رہنا بھی نہیں چاہیے, نہیں رہنا, کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. دیکھیں آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نا, جیسے اب کورونا کے بارے میں بات کروں گی, اگر لاک ڈاؤن ہے تو نیٹ کا زمانہ ہے آج کل, جیسے اب آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں, اسی طرح سے آپ آن لائن اور بھی بہت سے کام کر سکتے ہیں, اپنی بزنس ڈیولپ کر سکتے ہیں. لوگ ویسے بھی تو میرا خیال ہے جو اننیسیسری ہم لوگ نیٹ کو یوز کرتے ہیں وہی اپنے کام کے لیے کیوں نہ یوز کیا جائے, جی اس کو استعمال کیا جائے, اس کو پازیٹیو وے پہ لے کے جایا جائے تاکہ آنے والی نسلیں صحیح طریقے سے مستفید ہو سکیں. بالکل میم, جیسے آپ نے کہا کہ اس کو پازیٹیو استعمال کیا جائے, لیکن ہم نے ٹیکنالوجی کا بہت استعمال کیا, نیٹ کا, سوشل میڈیم جتنے بھی ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہم اس سے کوئی اتنا فائدہ حاصل نہیں کر پائے. یہ بھی اگر ہم نے آن لائن کلاسز یا کورس پڑھانا شروع کیے تو کہیں نہ کہیں فورسفلی یہ کام کر رہے ہیں. ہم لوگ پریپیئر نہیں تھے اس کے لیے, ہم تیار ہی نہیں تھے کہ آن لائن کلاسز ہو سکتی ہے. ہم یہاں بیٹھ کے کسی اور یونیورسٹی کا, کسی اور ملک سے کورس بائی کر کے خرید کے ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہم تیار نہیں ہیں آن لائن کلاسز کے لیے ابھی تک. لیکن دیکھیے قدرت لے آئی ہمیں اسی جگہ پہ, جی قدرت لے آئی نا, کیونکہ ہم لوگ پہلے تو کر ہی رہے تھے. جنہوں نے پڑھنا ہوتا ہے چاہے وہ آن لائن کلاسز ہوں یا نہ ہو, انسان پڑھتا ہے. یہ لگن کی بھی بات ہوتی ہے. کچھ ہم اپنے بچوں کو موٹیویٹ بھی اس طرح سے کریں, ان کو گائیڈ لائن ایسی دی جائے کہ بچے جو ہے نا تعلیم کی طرف اور پازیٹیو وے پر آئیں. جیسے آج کل میں اپنے بچوں کو کہتی رہتی ہوں کہ آپ بزنس کی طرف چلو, تعلیم کی طرف چلو, مگر نیٹ پہ آؤ, نیٹ پہ کر کے کام. نیٹ پہ آپ لوگ صرف یوٹیوب دیکھ لو, فیس بک پہ چلے جاؤ, انسٹاگرام پہ, ٹویٹر پہ اپنے اسٹیٹس لگا دو, یہ کوئی بھی آپ کو فائدہ نہیں دیں گے. اگر ہم اس کا مثبت طریقے سے اس پر کام کریں تو وہ ہمیں فائدہ دے گا. ہم لوگوں میں جتنی بھی ایبلٹی ہے, جس قابل بھی ہیں, ہم اس کو اپنی نالج میں اضافہ کریں اور اپنے آپ کو اسی طرح سے آگے لگاتے رہیں تاکہ کوئی نہ کوئی اس میں کام ٹھیک ہو گیا. میم انیلا سے بھی یہی پوچھنا چاہوں گی, میم مطمئن ہیں ہم, کیونکہ فورسفلی ہم آن لائن کلاسز دے رہے ہیں نا کہ بس اب مجبوری ہے, کیا کر سکتے ہیں, تو ہم لوگ پریپیئر نہیں تھے اس کے لیے, ہماری ٹریننگ نہیں تھی. بالکل, لیکن اس میں پتہ کیا ہوا کہ ہمارے بچوں کے ساتھ تو کچھ ایسا ہو گیا کہ وہ بھی فورسفلی ہم نے بہت سالوں سے اپنے بچوں کو تو نیٹ پہ ڈال دیا نا, لائک ہر وقت ہمارے بچوں کے ہاتھ میں ٹیب ہے, موبائل ہے, کچھ نہ کچھ ایسا ہے. وہ کنسٹرکٹیو نہیں تھا, لیکن تھینکس ٹو گاڈ کہ لائک میں بینگ اے پیرنٹ بھی, میں اگر دیکھوں میں شکر کرتی ہوں کہ اب وہ موبائل اور ٹیب تو ان کے ہاتھ میں ہے, لیکن چلو آن لائن کلاسز ہیں, دے آر ڈوئنگ سم تھنگ کنسٹرکٹیو. ہاں بالکل, سب سے بڑی بات یہ ہے. ہاں پریپیئر نہیں تھے واقعی, کچھ ایسا ہوا, لیکن اللہ کا شکر ہے, لائک بینگ این پرنسپل آف این انسٹیٹیوٹ, میں یہ مانتی ہوں کہ ہم بہت جلدی ہو گئے. ٹھیک ہو گیا, اللہ کا شکر ہے. کہ میم آپ نے کہا چلے اب یوز تو کریں گیجٹس, نیٹ کچھ فائدے مند ہوگا, تو میم اس میں بھی تو چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑے گا نا, کیونکہ بہت سے بچوں پیرنٹس کی کمپلین یہ ہے کہ ہمیں تو یہ پتا تھا کہ میرا بچہ کلاس لے رہا ہے, لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ تو پتہ نہیں کون سی گیم کھیل رہا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ پیرنٹس کو زیادہ ایکٹیو ہونا پڑے گا. obviously if the teachers are active the parents should also be active. تو پھر ایکٹیو رہنا پڑے گا. ہم بالکل کاشف سے بھی پوچھیں گے, کاشف بڑی بڑی میٹنگز ہو رہی تھی, کورونا کی وجہ سے سب کچھ آن لائن ہو گیا, تو اب میٹنگز پہلے بھی انٹرنیشنلی بہت سے لوگوں نے یہ ایکسپینس جو تھا ختم کر دیا تھا کہ بھائی آن لائن بیٹھ کے بات کر لیجیے, میٹنگ کر لیجیے, تو کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں PCB میں, کیسی میٹنگز چل رہی ہیں؟ پہلے تو PCB نے ایک بڑا ایک مذاق کیا تھا کہ پلیئرز کے نا آن لائن فٹنس ٹیسٹ لیے تھے. فٹنس ٹیسٹ, بالکل. تو میں نے تو جب انہوں نے یہ اناؤنس کیا تو میں نے اسٹریٹ میں نیکسٹ ڈے کالم لکھ دیا تھا کہ یہ ایک مذاق ہے اور اس مذاق کو یہیں پہ ختم کر دیں, اس کا یہ ایسے نہیں ہو سکتا. جب تک آپ کے پاس پراپر وہ چیزیں اکوپمنٹ نہیں ہوئیں گے, گھر میں وہ چیز آپ نہیں کر سکتے جو آپ ایک گراؤنڈ میں یا جم میں کر سکتے ہیں. اگر میں غلط نہیں تو کوئی انجرڈ بھی ہوا تھا ٹیسٹ کے دوران. ہمارے انٹرنیشنل پلیئر تھے, ان کو یہاں ان کا سارا وہ ٹیبل سے وہ اسکواڈ, انہوں نے کہا جی میں اسکواڈ اتنے منٹ میں اتنے لگانے, جو فٹنس ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ بیچارے کہ اس کو نہیں آئیڈیا تھا کہ یہ ٹوٹ جائے گی, اس نے اس کے اوپر تھوڑا سا پش کیا تو وہ سارا شیشہ وہ سارا کریک ہو گیا, اس کو سارے اس کو اسٹیچز لگے. تو میری وہ ایک جو میں جس چیز سے میں نے منع کیا تھا وہ مذاق ایک آن لائن کرنے کی کوشش کی گئی تھی. لیکن اس کا ایک یہ فائدہ ہو گیا کہ جو پچھلے جب کہ پاکستان کرکٹ بنی ہے,
جب کا پاکستان آزاد ہوا ہے, ہماری ہاکی انٹرنیشنل گیم, ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے, لیکن کرکٹ کو زیادہ پذیرائی ملتی ہے. اس میں سب سے جو اچھی چیز ہوئی ہے یہ کووڈ کی وجہ سے, جو میں کہوں گا کہ جو سینئر جونیئر کا جو کمیونیکیشن گیپ تھا وہ ختم ہوا ہے, کیونکہ سینئرز نے آن لائن لیکچر دیے, اپنے لیکچر نہیں میں کہوں گا اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا. اگر محمد یوسف نے جو ایک لیجنڈ کی حیثیت رکھتے ہیں, انہوں نے ہمارے کرنٹ کیپٹن بابر اعظم کے ساتھ ویڈیو پہ ایک رابطہ ہے کہ ان کے آپس میں ان کی ڈسکشن ہوئی ہے نا, جو کبھی اگر ان کی ڈسکشن تبھی ہوئے گی اگر وہ کوچ سلیکٹر بن کے گراؤنڈ میں آئیں گے. بابر تو کرنٹ پلیئر ہے, محمد یوسف کی ان کی کبھی بات نہیں ہوئے گی, اس کی وجہ سے ان کے آپس میں کمیونیکیشن ہوا, آپس میں ڈسکس کیا, اچھی چیزیں ڈسکس کی. جو ان کو پرابلم بابر کو آ رہی تھی وہ انہوں نے محمد یوسف سے ڈسکس کی, اور اسٹریٹ اوے اس نے اگلے دن میڈیا میں آیا کہا جی کہ میں نے وہ چیزیں لرن کیا جو میں نے آج تک مجھے کسی نے نہیں بتائی. کاشف کہاں کمی دیکھتے ہیں جب فیس ٹو فیس موقع تھا بیٹھ کے ایک کپ چائے پہ آپ بہت اچھی ڈسکشن کر سکتے تھے, تب ہم مطمئن نہیں تھے, تب ہم کرنا نہیں چاہ رہے تھے, نہ سینئر نہ جونیئر. جب مشکل وقت آیا تو آن لائن بھی بیٹھ کے ہم فائدے حاصل کرنا شروع کر دیے ہم نے. دیکھیں نا, میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھایا گیا, اور میرے نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ قدرت لے آئی نا آپ کو اس طرف. ہاں بالکل. تو اس میں سب سے ضروری چیز تھی کہ جیسا چل رہا ہو نا آپ کو ویسے اس ماحول میں اپنے آپ کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے. بالکل. اس کے وقت کے ساتھ چینج کرنے والا انسان ہی سب سے اچھا انسان ہے. بالکل بالکل. میرے خیال سے جو ٹائم کے ساتھ چینج نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں یار شرٹ مجھے پہلے آتی تھی اب نہیں آتی, وہ ہو شرٹ ہی خراب ہے. جناب اپنا آپ چینج کریں, رادر کہ آپ اس کو وہ چیز. حضرت علی کا کال بھی نا اپنے بچوں کو اپنے دور کی تعلیم نہیں دے رہی, جدید دور کی. میم کیا کہنا چاہیں گے, جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ جو چیز چل رہی ہو اس میں اس کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے, اور ایسا ہی ہونا چاہیے. جو لوگ وقت کے ساتھ خود کو نہیں ڈالتے وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. ہمیں وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. ہمیں وقت لے کر چلتا ہے, ہم وقت کو لے کر نہیں چلتے. ہمیں وقت کو صحیح استعمال کرنا چاہیے, اور جو لوگ وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں وہ دنیا میں مقام پیدا کرتے ہیں. میم پھر اسی وجہ سے ہمارے ینگ اور ٹیلنٹڈ شاعر جو ہیں وہ ٹک ٹاک پہ بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں, بڑے جذباتی شاعری کرتے نظر آتے ہیں, تو انہوں نے نئے ماحول کو اڈاپٹ کر لیا, شاعر بھی بدل گیا وقت کے ساتھ. ایسا ہی ہے, دیکھیں ٹائم کے ساتھ کہا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. بالکل ایسی ہی ہے. میں بچپن سے کر رہی تھی, میں تو کہتی ہوں کہ شاعرہ تو میں ابھی بھی نہیں ہوں, کچھ بھی نہیں ہوں, لیکن یہ کہ جب سے میں تقریبات میں جانے لگی اور اسٹیٹس لگانے لگی فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, اور اس پہ انسٹاگرام پہ, تو لوگوں نے مجھے جانا کہ زرکا نسیم بھی کوئی ہے. اس سے پہلے تو کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا, جبکہ میں بچپن سے لکھ رہی تھی. ایسا نہیں, یہ حقیقت ہے کہ آپ کو وقت کے ساتھ خود کو ڈھالنا پڑتا ہے. اس کا مطلب آج کل شاعر بھی وہ سلیکٹ کیے جاتے ہیں, پسند انہیں کیا جاتا ہے جن کے ویوز یا لائکس زیادہ ہوتے ہیں, جن کے نے. ہاں ایسا بھی. آپ کو کھانے کو پسند ہے جس کا آپ کو تڑکا لگا ہو نا, اب آپ دال تو نہیں نا, آپ دیکھیں نا آپ کے اندرون شہر بھون پائے آپ کے پاس پڑے ہو تو آپ دال تو نہیں نہ کھائیں گے. آپ ایک عاشق مزاج آدمی ہوئے گا, اس کو تو وہ شاعری پسند ہے جس میں اس کو مزہ آئے گا, یار اس میں مزیدار چیز ہے. شاعری بھی اچھی ہونی چاہیے کہ جس سے قوموں میں نکھار پیدا آئے, ہم لوگوں کو کوئی میسج اچھا دے. بالکل ایسے پھر شاعری بھی مزہ دیتی ہے. ہر وقت ایک ہی ٹاپک پہ ہمیں بات نہیں کرنی. شاعری میں ہمیں بہت سی باتوں کو اپنے لے کے آنا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس شعر کے ذریعے ہی, ایک شعر انسان کو چینج کر دیتا ہے. تو میم جب مشاعرہ ہوتا ہے تو پھر اب یہ سلیکٹ کیا جاتا ہے کس کے کتنے فالوورز ہیں, کتنے ویوز ہیں, وہ شاعر مشاعری میں آئے گا؟ میں نہیں کہہ سکتی, لیکن ایسا تو ویسے میں نے دیکھا ہے کہ جس کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے, کسی کے بولنے کا انداز خوبصورت, شعر کہنے کا انداز خوبصورت. شعر اتنا خوبصورت نہیں ہوتا, اس کے کہنے کے انداز سے وہ بہت سراہا جاتا ہے. کیا بات, ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس قسمت بھی ہے اور کچھ انسان کی تدبیر بھی چلتی ہے. تقدیر کے ساتھ تدبیر کا بہت ہاتھ ہوتا ہے. تدبیر تقدیر کو بدلتی ہے, یہ تو بات سچ ہے. آپ محنت کرتے ہیں, دیکھیں ہم روٹی پکا کے آگے رکھ لیتے ہیں, لقمہ نہیں توڑیں گے, منہ میں نہیں ڈالیں گے, وہ اندر نہیں جائے گا. بالکل, ہمیں جتنا مرضی ہم کریں, تو پھر تدبیر بھی ساتھ دیتی ہے. ٹھیک ہو گیا. میں یہاں پہ ایڈ کروں گا کہ آپ جو شاعری کی بات کر رہی ہیں, پرنسپل صاحبہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں, لیکن آج کل تھوڑا سا, میں تو ایز اے کرکٹر ہوں, میں تو اتنا ایک فقیر سا آدمی ہوں, ٹیچرز کو چاہیے کہ بچوں کو ذوق دیں کہ وہ شاعری سمجھیں. میرے خیال سے سمجھنا چاہیے. جب ان کو بتایا جائے گا نا کہ یہ شعر کیا کہہ رہا ہے یا کیا کہہ رہی ہے, پھر آپ کے فالوور آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. انہوں پتا ہے کہ کنے, مجھے اس کو پتا ہے کہ نہیں وہی بات آ جاتی ہے نا کہ ہماری اصل زبان کیا ہے, اردو. میں کہنا چاہتا, آپ نے خود ہی کہہ دیا. وہ جب اس سے دور ہو گیا تو پھر فالو ان کو خود کرنا پڑے گا. میں شاعر ہوں, میں شاعر ہوں, میں سنگر ہوں, کیونکہ ہم اس چیز سے چیزوں سے دور ہو گئے ہیں. ہمارے سب سے ضروری ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ اردو ہے. وہ کہتے ہیں نگاہ بلند سخن دل نوا جہاں پر سوز,
یہی رخت سفر میرے کارواں کے لیے, ایسا ہی ہے نا جی. تو میرے خیال سے اردو کو جتنا اپنے اس کے قریب ہوئیں گے نا اتنا اپنے کلچر کے قریب ہوئیں گے. انگلش جتنی مرضی کر لیں اور یہ بہت ضروری بھی ہے. اچھا میم انیلا, جیسے وقت گزر رہا ہے ہم لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں ایجوکیشن سسٹم میں کمی کیا ہے, نصاب ایک کر دیجئے, سسٹم ایک کر دیجئے. میم بہت وقت ہو گیا اس پہ بات کرتے, اب کچھ پریکٹیکل ہونا چاہیے. ہم ہمیشہ بات کرتے کچھ اسکولز ایسے ہیں جنہوں نے ایک اپنا ٹرینڈ بنا لیا ہوا ہے کہ جی ہم یہ پڑھائیں گے, ہمارے بچے اس طرح کے ہوں گے, اور پھر کچھ جاب والوں نے, کچھ کمپنیز نے بھی یہ بنا لیا جی فلاں اسکول یا یونیورسٹی کے بچے ہی آئیں گے, فیوریٹزم آئیں گے. میم کب تک چلے گا؟ وقت جتنا جدید ہو رہا ہے شاید ہم کہیں پیچھے جا رہے ہیں. نہیں بالکل ایسا تو ہے, اور یہی وجہ ہے نا پیچھے جانے کی بھی. ہماری مین ریزن ہی پیچھے جانے کی بچوں کو جتنی مرضی تعلیم دیتے ہیں, جتنی مرضی وہ کاغذ کے پرزے لے لیں. سوری ٹو سے میں کاغذ کے پرزے ہی کہتی ہوں ڈگریز کو, جب بچوں کے اندر وہ نالج ہے ہی نہیں, جب ان میں وہ ایبلٹی ہے ہی نہیں جس کی ان کو وہ ڈگری ملی ہے. آپ معذرت کے ساتھ کہہ رہی ہوں, میں نے بہت ماسٹر کیے ہوئے لوگوں کو, ان کے اخلاق کو, ان کے اخلاص کو اور ان کے کام کو, ان کی عادات و اطوار میں کوئی وہ بات نہیں دیکھی. میرا ایک کالم ہے تربیت برائے نصاب, کہ تربیت کو لازمی قرار دینا چاہیے, آپ کو نصاب میں لازمی قرار دینا چاہیے, اس کو خاص کر کے عام کر دینا چاہیے. اور میں نے یہ اسپیشل صدر پاکستان سے بھی کہا تھا, اس کالم میں نے باقاعدہ یہ مینشن کیا تھا کہ جی یہ لازم ہو جانا چاہیے کہ آپ کو کم از کم 30 منٹ ایک بچے کو ضرور تربیت کے دینے چاہیے. میم آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اسے خاص کر کے عام کر دینا چاہیے. میم تربیت پہ بھی ایک بحث ہے, پیرنٹس کی طرف سے بھی کچھ پوائنٹس ہیں اور ٹیچر کی. وہ کہتے ہیں جی پیرنٹس کی ذمہ داری ہے, ہم تو آپ کو تعلیم دے رہے ہیں نا, تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ زیادہ وقت اسکول میں اسپینڈ کیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر اکیڈمی میں, پھر قاری صاحب کے پاس, پھر جو بھی آپ کا ایک روٹین ہوتی ہے. تو میم یہ بھی ایک نئی بحث, تو مطلب ہم کسی طرف پریکٹیکل کام کی طرف نہیں آ رہے. شٹل بنا دیا نا جی, کوئی ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. لیکن پتہ کیا ہوتا ہے, ہم یہ مانتے ہیں کہ دس از این ٹرائنگل پروسیس, کہ ایک طرف اگر پیرنٹ کھڑا ہے, ایک طرف بچہ ہے, تو ایک طرف ٹیچر, اور اس ٹرائنگل میں سے جو بھی اینگل آپ نکال دیں گے تو آبویسلی ٹرائنگل ختم ہو جائے گا. ہاں ٹیچرز کا بہت بڑا رول ہے, میجر رول ہے, لیکن بچوں نے اب تو خیر یہ دیکھیں نا کہ ہم آن لائن میں تو کتنا مکس اپ ہو گیا. لائک اب میں اپنے اسکول کی بات کروں تو کبھی بھی ہم اپنے پیرنٹس کے اتنا نزدیک نہیں ہوئے تھے, اب ہم سائڈ ٹو سائڈ ان کو لے کے چل رہے ہیں. تو اگر یہ ٹرائنگل اسٹرانگ ہو جائے تو الٹیمیٹلی اس کا پازیٹیو افیکٹ ڈائریکٹلی بچے پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب تک ہم اس چیز میں رہیں گے, جو بحثیت قوم بھی ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اپنے سے نکال کے دوسرے کے سر ڈال کے فارغ ہو جاؤ, مطلب ایک بلیمنگ پالیسی ہم نے شروع کر لی نا, تو جب سے یہ بلیمنگ پالیسی زیادہ ان ہوئی ہے تو دیکھیں نا سب کچھ وہی ٹھپ بھی تو ہو گیا نا, رک گیا. ہماری ترقی, ہمارا سب کچھ ایک جگہ پہ سب رک گیا ہے. اگر ہم اس چیز سے نکل آئیں, بینگ این ایجوکیشنسٹ, میں یہ مانتی ہوں کہ اگر ہم اپنا رول ایمانداری سے کرنا شروع کر دیں پلے, تو الٹیمیٹلی ختم ہو جائے گا. چاہے وہ میں بینگ اے مدر اپنا رول پلے کروں, چاہے بینگ ٹرو. میم میں ایگری کرتی ہوں, لیکن میم انیلا میں کاشف سے بھی رائے لینا چاہوں گی کہ پہلے دور کے جو بچے تھے تب جو اسکول تھے وہ اتنے جدید نہیں تھے, سہولتیں زیادہ نہیں تھے, وہ بچوں کے ویژن, مشن, گولز اتنے اسٹرانگ تھے کہ آپ ان کو بڑی اچھی جگہ پہ کام کرتے نظر دیکھتے ہیں. تو اب آپ جب ہم نے بلڈنگز بہت زبردست کر دی, جب اے سی والے روم ہو گئے, سہولتیں اتنی زیادہ ہے کہ بچہ گاڑی سے نکلتا ہے یا وین سے نکلتا ہے تو آیا جی ریسیو کر رہی ہیں, انہیں بیگ اٹھا رہے, تو وہ بچے زیادہ کنفیوز نظر آتے ہیں مجھے. آئی ڈونٹ نو, آپ زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں کہ وہ کانفیڈینس, وہ بچے بات کرتے ہیں ڈپریشن کی, وہ بچے بات کرتے ہیں انزائٹی کی, وہ بچے بات کرتے ہیں ٹینشن کی. یہ تو بڑی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. وہ دیکھیں نا اب ٹیکنالوجی کا وہی مس یوز, ٹیکنالوجی کا بھی تو بہت مس یوز آ گیا نا, کہ لائک پہلے ان بچوں کے جو پہلے بچے تھے ان کے ہاتھوں میں ہر وقت پب جی اور یہ وہ گیمز نہیں تھی, اب یہ سب کچھ بھی تو ہو گیا نا, اور یہ تو انزائٹی اور ٹینشن کو ایک دم بوسٹ اپ کر دیتا ہے نا. بالکل. اور میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ لائک اگر آپ اس چیز میں ایک دفعہ ہو جاؤ, فریڈم بھی آپ کا مائنڈ لمٹ میں ہونا چاہیے. اب فریڈم آؤٹ آف لمٹ ہو چکی ہے. بالکل. جب کوئی بھی چیز, میرا ایک شعر یہاں پہ ہے, بے حسی جب حدوں کو چھوتی ہے خدا کی قدرت تب شروع ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں نا, ہر چیز جب حد کو پار کر دے گی تو وہ کوئی نہ, اب یہ جو نظام اتنا خراب چل رہا تھا پورے ورلڈ میں, اسے کسی نہ کسی طرح سے تو اللہ رب العزت نے ٹھیک کرنا تھا, اور انسانوں کے ذریعے ہی آتے ہیں, خدا خود نہیں چل کر آتے.
इंसानों के जरिए ही काम होता है. अब किसी तरह से भी वबा आई है या जो भी हुआ है जी, तो ये काम हुआ है सारा कुछ सिस्टम, क्योंकि एकदम बहुत कुछ खराब हो चुका था. बिल्कुल. और वो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे निज़ाम बेहतर होगा. ठीक हो गया. पहले बच्चे घरों में नजर नहीं आते थे, पेरेंट्स को देखते नहीं थे. बिल्कुल बिल्कुल. अब नजर आ रहे हैं, मजबूर है. अब मियाँ बीवी एक दूसरे को देख रहे हैं. बिल्कुल देख रहे, चाहे फोर्सफुली या प्यार से देख रहे. ये अब मजबूरी से देख रहे हैं. काशिफ क्या कहना चाहेंगे? जो मैंने पहले दौर के बच्चों की और अभी की बात की है, जदीद वक्त की बात की है, आपको क्या लगता है कहाँ पे कमी है, कहाँ पे पेरेंट्स भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बच्चों में? ये नहीं कह सकते कि वो इन्वेस्ट नहीं करें, लेकिन शायद वो सिर्फ फाइनेंशियली ही उन पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो वक्त नहीं दे पा रहे. तो कहाँ पे चेंज है? यहाँ पे दो मोहतरम लेडीज़ मेरे साथ बैठी हैं, तीन सॉरी. तो इसमें मैं ये कहूँगा कि आप बच्चों को सिर्फ ये बता देना कि बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद. अगर उनको इसका सिर्फ इस पे ना एक बुक लिखी जा सकती है, ज़रका मैम इस पे कहेंगी. अगर जो मैंने ये बात, ये दो एक लाइन पढ़ी है ना, अगर बच्चे को सिर्फ ये पता लग जाए ना, तो कोई डिप्रेशन, नथिंग, कुछ भी नहीं होएगा. ये सारी बात आ जाती है कि जिस घर के बड़े को बड़ा समझा जाए ना, हाँ जी, कि घर के फादर घर के ना दाखिल हो गए, सारी पाबजी बंद हो जाए, सारा सब कुछ बंद हो जाए कि जी घर का सर बड़ा अंदर आ गया. तो उस वक्त उस टाइम का ये फर्क था. अब डैड आ भी कहते हैं हेलो डैड, तो उसी पे लगा हुआ है डैड. अच्छा ऑनलाइन क्लास ले रहेगा, कैरी ऑन बेटा. ये एक तरफ से ठीक है जी कि आपस में अंडरस्टैंडिंग भी है. नहीं, वो चीज़ आपको रिस्पेक्ट देनी, एटलीस्ट 5 मिनट दें आप. डैड आ गए, उनको सलाम दुआ करें, मदर आ गई, सलाम दुआ करें, कोई रिश्तेदार आ गया, सलाम दुआ करें, उस साइड डिवाइस को साइड पर रख दें. यहाँ पे पेरेंट्स का रोल आता है. अच्छा, दोस्ती और लिहाज में फर्क होता है. आप अपने पेरेंट्स के साथ मैंने सबसे पहले जो बात की है ना, जब अदब आ जाएगा ना, तो आप में सब कुछ आ जाएगा. जब अदब ही नहीं रहा तो फिर आपको किसी और चीज की बात ही नहीं करनी. जब आपको बेस ही नहीं है तो आपने बिल्डिंग क्या खड़ी करनी है. तो मेरे ख्याल से सबसे जो चीज है ना, काशिफ, ये रूल खेल के मैदान में भी अप्लाई होता है. जी बिल्कुल, मैंने कहा बिल्कुल होता है, होना भी चाहिए. जिस जगह पे आपको सीनियर जूनियर की इज्जत का नहीं पता, बड़े खुद को खुदा ना समझे और छोटे खुद को बड़ा ना समझे, तो इन कामयाबियां नसीब लेती हैं, नसीब पकड़ती हैं, खुद ब खुद पकड़ती हैं. ठीक हो गया. काशिफ क्या कहेंगे इस बारे में? जी, जो मैं तो अपनी क्रिकेट की बात करूंगा ना. क्रिकेट में, पाकिस्तानी क्रिकेट में नाम ही उसका बड़ा बना है जिसने हमेशा बड़े को रिस्पेक्ट, डाउन टू अर्थ है. हाँ, नहीं होता है, कोई बदमाश भी होंगे ने, लेकिन वो कहते मैं मेरा ही खोल लेंगे शोएब अख्तर वर्गे. ये नहीं उसकी बात है. उसमें बीबे भी हैं, बाबर आजम जैसे भी हैं, लेजेंड है. तो इसमें कुछ नहीं है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि कौन एरोगेंट था, कौन बीबा है. लेकिन बात है कि मनाने का तरीका होता है. बाप को पता होता है, माँ को पता होता है लाडला कौन है, बदमाश कौन है, किसको मैंने प्यार से मनाना है, टीचर को पता है किसको मैंने डांट से मनाना है. तो सारी एग्जैक्टली सबसे ज़रूरी है कि हमारे पाकिस्तान में जो बीबे लेजेंड्स हैं ना, वो हमेशा 80% बीबे लेजेंड्स हमने प्रोड्यूस किए पाकिस्तानी क्रिकेट में, वो सारे बाअदब थे. अगर उसने सीनियर्स ने कह दिया ना कि ये है तो उस पर फॉलो करते थे वो, क्योंकि उनको पता है कल कौन ने भी सीनियर बनना है. तो मेरे ख्याल से क्रिकेट में बहुत ही था, जो मैंने पहले कहा, सीनियर जूनियर गैप था. इसी वजह से ईगो था, एक अपनी थी कि मैं लेजेंड हूँ, तुम भी नवे स्टार बने हो. अब वो गैप खत्म हो रहा है. पहले था कि सीनियर बैठते थे ना, जूनियर साथ आके ड्रेसिंग रूम में बैठने की इजाजत नहीं होती कि सीनियर बैठे हैं तुम पीछे चले जाओ. ठीक है. ये एक बड़ा अब्दुल रज़ाक का बड़ा एक मशहूर वाक़या है, मैं सिर्फ नाम बता दूंगा, पूरी दुनिया समझ जाएगी कि वो इंटरनेशनल मैच तो सीनियर बैठे हुए थे. उन्होंने काका की कारण चल पीछे. अब वो बंदा क्या परफॉर्म करेगा? बिल्कुल. उसके कप्तान ने, कोच ने बैठे हैं और सीनियर प्लेयर बैठे हैं, इकट्ठे बैठ के चाय पी रहे हैं और मैच चल रहा है, कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा. लेकिन उसके अब्दुल रज़ाक की भी देखें, उस मैच में मैन ऑफ द मैच हुआ था. जो मेरे बताने का मकसद है, यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग ऑफ द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड, दोनों में, ऑन द फील्ड भी और ऑफ द फील्ड भी. मेंटली स्ट्रांग होने के लिए सबसे सीनियर जूनियर्स नहीं चलते, कुछ जगहों पे दोनों को मसावी होकर रहना पड़ता है. अब वो टाइम आ गया, क्योंकि कुछ जगहों पे नहीं, हर जगह पे नहीं, कुछ रिश्तों में और कुछ तकाजे, कुछ कामों के ऐसे तकाजे होते हैं कि जहाँ पर हमें सीनियर जूनियर को बराबर होकर चलना पड़ता है. मैम ज़रका, फिर इसमें ये भी तो होगा ना कि आप अपने अल्फाज का चुनाव ऐसे कीजिए कि बात भी कन्वे कर दें और अगला कॉन्फिडेंस लेवल भी शेक ना होना. हाँ, मुझे प्यार से बात भी समझा जाए और मुझे वो समझ भी आ जाए, ना कि मुझे ये लगे कि इन्होंने तो इंसल्ट को हमेशा. और द अदर साइड आपको भी पता हो कि वो जितना भी प्यार कर रहा है, बट वो मेरा सीनियर है, मैंने इस लिमिट से आगे क्रॉस नहीं करना. ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये रूल है, ये सब पे अप्लाई होता है, चाहे वो टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो या क्रिकेट का मैदान हो, कुछ भी हो. जबरदस्त. ठीक हो गया. इसका मतलब है कि आप बात भी कन्वे कीजिए, तनकीद
برائے اصلاح ہونی چاہیے اس کو اگر ہماری زبان میں کہیں گے وڈا وڈا ہی ہوتا ہے سیدھی سی بات بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بڑا بڑا ہی جتنا مرضی لگے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے نا اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سینئر کو, اس کے پاس جانے سے, بات کرنے سے اس کے دماغ میں چیزیں جمنا شروع ہو جاتی کہ بھی فلاں تو ہے ایسا ایک امیج ہم جو سٹوریز بتاتا ہوئے گا نا آپ اس سے دور رہیں گے. ٹھیک ہے, جو سٹوری سنائے گا نا کہ میرے ٹائم پہ یہ تھا, میں وہ تھا, میں یہ تھا, وہ بچہ پھر اس کو اوائڈ کرے گا, اس سے کہے گا نہیں یار یہ سٹوریاں سناتا رہتا ہے, بجائے مجھے میری اصلاح کرنے کے, مجھے کوچ کرنے کے, مجھے سکھانے کے ایسے نہیں ایسے, تو وہ پھر اس کو اوائڈ ہی کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا کاشف, اس بارے میں مزید بات کریں گے. یہاں وقت ہے چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ میرے بڑے پیارے مہمان موجود ہیں. مس انیلا ہیں, میم زرکا ہیں, کاشف محمود بٹ ہیں, اور اس کے علاوہ ہمیں ہمارے بڑے زبردست سنگر نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں ویلکم کرنا چاہوں گی قلب عباس کا. خوش آمدید قلب عباس, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, خیریت سے ہیں آپ؟ کیسا چل رہا ہے یہ وقت, اور آپ کا کیسا چل رہا ہے یہ وقت؟ حالات سب کو پتہ ہے, حالات اللہ پاک سب کو اس مصیبت سے نکالے, آمین. اور جیسے زندگی پوری, جیسے کہتے ہیں کہ ہر بندے کا روٹین ہی چینج ہو گئی, بالکل, کہ جو سب کچھ تھا سب کچھ چینج ہے. اللہ پاک جیسے پہلے رونقیں تھیں, دعا ہے کہ اللہ پاک ویسے ہی سب کچھ بحال کرے. قلب عباس, آرٹسٹ ہمارے زیادہ خاموش نظر آ رہے ہیں. آرٹسٹ آپ کو اس پہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نظر آئیں گے ہر طرف. کوئی ایسی ایپ نہیں جس پہ میں ایکٹیو نہ ہوں. اچھا, آپ نے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں آرٹسٹ کا, بھائی میں ایکٹیو ہوں تو سب ایکٹیو ہیں. ویسے خاموش نظر آ رہے ہیں کیونکہ کانسرٹ نہیں ہو رہے, ایونٹ نہیں ہو رہے, میوزیشین کو پیمنٹ نہیں ہو رہی, ظاہر ہے وہ بھی ڈیلی ویجز کے لیے کے طور پہ ہی کام کر رہے ہیں نا آپ کے ساتھ مل کے, تو یہ تھوڑا مشکل وقت ہے, مشکل ٹائم ہے, لیکن امید ہے انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ. قلب عباس کی طرح آپ کو پازیٹیو ہونا چاہیے, ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر برا وقت ہے تو انشاءاللہ اچھا وقت بھی آئے گا. امید بڑی ایک چیز, اللہ پاک نے کہا کہ میرے سے نا امیدی وہ کوئی بندہ ظاہر نہ کرے. بالکل, بہت نا امیدی ایک کفر ہے, اور بالکل, اور ہر مشکل کے بعد پھر آسانی ہے, اور یہ ایسا ہوتا ہے, ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ یہ سب جلدی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن احتیاط کیجئے, جو آپ کو بار بار ایس او پیز بتائی جا رہی ہیں, آپ کو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں کہ کیا کرنا ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی اتنا مہنگی نہ ماسک ہے نہ کچھ ہے. میں تو یہ بھی کہہ دیتی ہوں کہ بھائی اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے نا, اگر آپ بائی نہیں کر پا رہے تو کپڑے کا جو ماسک ملتا ہے اس کو استعمال کر لیجئے. اس سے کرونا تو چلے چھوڑے, ہمارے ہاں ڈسٹ بہت زیادہ ہے, دمے کا مسئلہ ہو جاتا ہے. بائک پہ اگر ٹریول کر رہے ہیں آپ کی اسکن کا مسئلہ ہو جاتا ہے, تو بہتر یہی ہے وہ استعمال کیجئے. گھر جا کے اس کو کسی بھی اچھی سے صابن سے, یہ جو بھی گھر میں آپ جس سے چیزیں واش کرتے ہیں, واش کر کے اس کو دوبارہ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ایشو نہ بنائیے کہ جی فلاں N95 ماسک نہیں مل رہا تو فلانا ماسک نہیں مل رہا. جو ہے اس کو تو استعمال کیجئے نا, ہو سکتا ہے آپ بچ جائیں. اور صابن ہر گھر میں موجود ہوتا ہے, کوئی برانڈ کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نیلا, پیلا, گرین, اورنج جو آپ کے گھر میں موجود ہے اسی سے ہاتھ دھو لیجئے. ہینڈ سینیٹائزر ان لوگوں کے لیے جو گھر سے باہر کام کرے, جن کے پاس پانی نہیں ہے, صابن نہیں ہے, تو اتنے کانشیس اس لیے بھی نہ ہوئے کیونکہ بہت سے میں نے لوگوں کو کاشف ٹی وی میں دیکھا جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہینڈ سینیٹائزر پورا کریں یا گھر کا کچن چلائیں, ہم فلاں چیز بائی کریں یا وہ, یہ بہت ضروری ہے. میم دیکھا ہوگا آپ نے بھی, آپ کو ایک بات ہے, جو لوگ ہمیشہ ہر بات پہ کمپلین کرتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ نا امیدی کی طرف رہتے ہیں. کبھی میں نے ان کو وے آؤٹ نکالنا چاہیے نا سچویشن سے, وے آؤٹ نکالنا, خود راستے نکالے, نکلتے ہیں راستے. جب بھی کوئی وقت آتا ہے وہ ہمیں راستے منزلیں دینے کے لیے آتا ہے, تو وہ اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیسے چلنا. میم انیلا, بہت سے ہماری خواتین تھیں, ان کو کام مل گیا, وہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے ماسک انہوں نے اسٹچ کرنا شروع کر دیے, روزگار بڑھ گیا نا آپ کا. تو آپ اس کو پازیٹیو لیجئے. میں نے بہت سی خواتین کو دیکھا جنہوں نے بڑے اچھے سے نقاب کیا ہوتا ہے, مطلب کسی نہ کسی طریقے سے آپ اس سے بچ جائیے. ہمیشہ میم زرکا جیسے کہہ رہی ہے کہ ہر وقت کمپلینس کرنے والے بھی نا امیدی کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ کہیں نہ کہیں ہر وقت یہی سوچتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا,
ہوگا, وہ نہیں ہوگا, فلاں نے یہ نہیں کیا. ہم اپنی ذمہ داریاں جیسے میم انیلا نے کہا کہ دوسرے پہ پھینک دیتے ہیں کہ یہ فلاں نے نہیں کیا یا فلاں کی وجہ سے بھی ہو گیا ہے. کاشف, انگلینڈ کا ٹور ہو رہا ہے جی, زبردست پاکستانی ٹیم جا رہی ہے, بڑا رسپیکٹ دیا جا رہی ہے جناب ادھر سے, اور چارٹرڈ طیارہ لینے آ رہا ہے, کیا کہیں گے؟ لیکن اتنی زیادہ رسپیکٹ ہے کہ ماشاءاللہ وہاں سے کوئین کا چارٹرڈ طیارہ پاکستان ٹیم کو یہاں پہ لینے آ رہا ہے. کیا بات, 5 لاکھ پاؤنڈ کا ان کا خرچہ آ رہا ہے اس پورے چارٹرڈ طیارے کے لیے, اور اس سے بڑی آنر کی بات نہیں ہوگی ان پلیئرس کے لیے جن کو کہا جا رہا تھا جی کہ یہ بڑے کم پڑھے لکھے ہیں, ان کو یہ نہیں کرتے, ان کو انگریزی بولنی نہیں آتی, ان کو لکھنا نہیں آتا. جناب دیکھ لو ان چارٹرڈ طیارہ لینا آ گیا. بالکل, میں آپ کی رائے لوں گی اس بارے میں. دیکھیں نا, ایک وہ بادشاہ سی نا اردو میں, ایک بادشاہ تھا نا, وہ اس کے سامنے رقاصہ لگتا ہے یہ پنجابی میں زیادہ اچھی کالا جی رقاصہ ہوتے سامنے نا, کالا جی بادشاہ سی ایک اور اس کے سامنے ڈانس کر رہی تھی جی, تو اس کے سامنے خوبصورت عورت ڈانس کر رہی تھی. ان شارٹ آخر میں پوچھا گیا کہ اس پہ پیسے لٹا رہا تھا نا, تو وہ کہتے کتنا غلیظ اور کتنا میلا سا بادشاہ ہے. تو اس نے بعد میں کہا کہ جب اوپر لائنیں لگی تھی نا, تم حسن کی لائن میں لگی تھی, میں قسمت کی لائن میں لگا ہوا تھا. کیا بات ہے, تو بابر اعظم قسمت کی لائن میں لگا ہوا تھا. اس کا بلہ بولتا ہے نا, اس کی انگریزی یہی ہے. کیا بات, وہ میچ جیتے نا, اس کی ٹائٹل, اس کی ڈگریز یہی ہیں. تو اینی ویز بڑا کمپلیکس لوگوں کو جو ہے میری طرف سے پیغام پوری دنیا میں جانا چاہیے. جی جی, اپنی زبان کو اوپر رکھیں, اپنی مادری زبان, اپنی قومی زبان کو, پنجابی کو دیکھیں. ہم لوگوں کو قرآن کا پتہ نہیں, قرآن پڑھ لیتے ہیں, ہمارے بچوں کو کسی بات کی خبر نہیں ہوتی. اردو بھی صحیح طریقے سے نہیں آتی, پنجابی بھی صحیح طریقے سے نہیں آتی, اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں انگلش بولو. ہم نے کیا کرنا, ہم نے کیا ترقی کرنی؟ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنی زبان کو پڑھیں. میم زرکا, میں ایگری کرتی ہوں کیونکہ ہمارے ہاں نالج کا جو لوگ سمجھتے ہیں نا یہ بڑا نالج والا, اس کی انگریزی بڑی اچھی ہوتی ہے نا, اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ, لیکن میم کہیں نہ کہیں ہمارے پیرنٹس کو, ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو سوسائٹی کی طرف سے بھی پریشرائز کیا جاتا ہے نا کہ آپ کا بچہ بڑا اسکول میں پڑھتا ہے تو انگریزی کیوں نہیں بولتا. ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہمارے گھر گیسٹ آئے اور ہمارا بچہ فٹ بولتا, انگریزی بولتا سامنے آتا ہے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے. بزنس لینگویج ہے ہماری. ہمیشہ اپنی ترجیح جو دینی ہے نا اپنی زبان کو دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں, زیادہ سے زیادہ زبان, میرے بچے انگلش میڈیم اسکول میں جاتے ہیں نا, وہ 53 59, میں کہا 53 سنا, 53 کیا ہوتا ہے, کہتا پاپا وہ کیا ہے, میں کہا 53 مطلب تو چلو اور نہیں کہتے, پنجابی بتا رہا ہوں نا کہ بچوں کو سب کچھ پتا ہونا چاہیے. اب کہ ٹیچر ان کو یہ نہیں پتا 69 79 99 کی ہوتا ہے کہ 69 79 89, وہ 79 89 بھول جاتے ہیں, وہ خود بھول جاتی ہیں ٹیچر. اچھا, اس میں یہ ہے کہ ہم یہ ہرگز نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنے اسکولز پہ یا گھروں میں یا بچوں کو سکھائیں, یہ بزنس لینگویج ہے, یہ آنا ضروری ہے, لیکن اس کو یہ نہ کہہ دیجئے کہ آپ گھر میں مہمانوں کے سامنے جب تک آپ کا بچہ اچھے سے انگریزی میں ہیلو ہائی نہیں کرے گا تو آپ کامیاب نہیں ہوئے. خدارا انگریزی آنا اچھی بات ہے, سکھائیے, لیکن اپنی لینگویج کو بھی پروموٹ کیجیے, اسے چھوڑیے مت. آپ کے بچے گھر میں اردو, اگر آپ پنجابی ہیں تو آپ پنجابی ہی بولیں, تو ایک اچھی لینگویج ہے. اسے جب تک آپ خود رسپیکٹ نہیں دیں گے کوئی بھی آپ کی لینگویج کو رسپیکٹ نہیں دے گا. یہاں پہ مجھے یاد ہے انگلینڈ ٹور کے بارے میں بتا دوں, یہاں پہ اس پلیٹ فارم میں بتاتا چلوں کہ کافی لوگ کچھ ڈفرینٹ کویشچن کر رہے ہیں کہ جی پاکستان ٹیم اس کنڈیشن میں وہاں جا رہی ہے, ایسا ہوئے گا ویسا ہوئے گا. یہ میں بتاتا چلوں کہ پاکستان ٹیم کو آرڈرز ہو چکے ہیں کہ 22 جون کو پاکستان ٹیم کے تمام پلیئر جو انگلینڈ ٹور پہ جا رہے ہیں ان کا کرونا ٹیسٹ ہوئے گا, اور جو پلیئرز اپنے جس شہر میں اس وقت ہیں وہاں پہ ہوئے گا. رپورٹس آنے کے بعد پھر وہ پاکستان ٹیم ایک دوبارہ اکٹھی ہو کے 28 جون کو پھر فلائی کرے گی. اور وہاں پہ بھی پاکستان ٹیم کے ساتھ ایک ڈاکٹر سہیل سلیم اور ٹرینر, کافی ایک آفیشلز کا بھی ایک پورا گروپ جا رہا ہے تاکہ پلیئرز کے ساتھ SOPs پہ عمل کروایا جائے. اور انگلینڈ کرکٹ بورڈ, میں مائی سیلف نے پچھلے اتنے سالوں سے 2 دہائیوں سے میں انگلینڈ میں ایک اوورسیز کرکٹ کھیل رہا ہوں, میں نے وہاں پہ لیکچرز بھی دیتا ہوں. میں نے وہاں پہ جو لرن کیا ہے, انگلینڈ کی ایڈمن ختم ہے, تو اس سے مجھے ایک کانفیڈنس ہے کہ پاکستان ٹیم کو جو پروٹوکول دیں گے اور ہر چیز پہ SOPs پہ عمل کروائیں گے, رسپیکٹفلی کروائیں گے. اور ان کے آنے سے پہلے انہوں نے جو پلان تیار کر کے دیا ہے نا کہ اسٹیڈیم میں ایک کے ساتھ گیپ چھوڑ کے ایک بندہ بٹھایا جائے گا جو تماشائی جو میچ دیکھنے آئیں گے, ایگزیکٹلی سوشل ڈسٹینس بھی ہوئے گا, اور پلیئرز بھی جاتے ہی سب سے پہلے جس ہوٹل میں 14 ڈیز کا کوارنٹائن کریں گے ان کو ہر چیز وہاں پہ پرووائڈ کی جائے گی, جم فیسلٹیز ایوری تھنگ, تاکہ بور بھی نہ ہوئے اور فٹنس لیول بھی ان کا ٹھیک رہے. اور اس سے ایک اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان ٹیم سے
سے پہلے وہاں پہ انگلینڈ ویسٹ انڈیز کی ٹیم انگلینڈ کا ٹور کر رہی ہے, تو پاکستان کو ایک وہ بھی ایک دیکھنے کو مل جائے گا کیا کیا چیز پہ عمل کرنا ہے اور کس چیز کو ہم نے اپنانا ہے, کس چیز کو نہیں اپنانا, کیونکہ پاکستان سے پہلے ویسٹ انڈیز کا ٹور کمپلیٹ ہوئے گا تو پاکستان ٹیم کا ٹور سٹارٹ ہو جائے گا. اور اب ماؤتھ واٹرنگ ٹور ہے دونوں ٹیمز کے لیے, کرکٹ وائز بھی, کیونکہ اتنے مہینوں سے کرکٹ نہیں ہوئی, ورنہ روز کوئی نہ کہ پوری دنیا کے خطے میں لائیو کرکٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور اتنے عرصے کے بعد لائیو کرکٹ دیکھنے کو ملے گی. کرکٹ لور کے لیے بھی اچھا ہے, کرکٹرز کے لیے بھی, اور فائنینشیل وائز بھی دونوں ٹیمز کے لیے بہت فائدہ ہے. ایکٹیویٹی بھی ہو جائے گی, کافی دیر سے کورونا کی وجہ سے بہت سے ممالک میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تھی. دوسری چیز جو پچھلے کتنے کافی مہینوں سے مجھے پریڈکٹ کر رہا تھا کہ اٹس ٹائم نو کہ پاکستان میں محمد یوسف, یونس خان اور سعید اجمل جو خود ماڈرن کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں, ان کو پاکستان ٹیم کا کوچنگ سٹاف میں ہونا چاہیے. بالکل, اور آپ پریڈکٹ بھی کر کے گئے تھے میرے لاسٹ شو میں. جی, تو اب اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے سن لیا, ان کو عقل آ گئی کہ اب سارا کچھ بابے نہیں کر سکتے, ینگ اور ینگسٹر کا مل کے. اب یونس خان پاکستان ٹیم کے بیٹنگ کوچ آئے ہیں, تو مجھے بڑی امید ہے کہ یونس خان ایک وہ پلیئر ہے جس نے خود 10,000 رنز کیے ہوئے ہیں. زبردست. لیکن کاشف, آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں جونیئر اور سینئر کمبینیشن کی, جتنے بھی ہمارے انٹرویوز ہوئے کرکٹ سے ریلیٹڈ, اور جب جس میچ میں جونیئر اور سینئر کا کمبینیشن رہا ہے, پرفارمنس بڑی زبردست رہی ہے. بالکل, یہ تو کنفرم بات ہے کہ جب تک بڑے کی شفقت چھوٹے کا پیار نہیں ملے گا, رزلٹ سامنے بالکل کبھی آ ہی نہیں سکتے. اس سے آپ اندازہ لگا لینا کہ اب ایک وہ پلیئر ہے, وہ پاکستان ٹیم کا کوچ ہے, اس نے ساری زندگی صرف 3-4 سینچری سکور کی ہیں. اب وہ ایک پلیئر ہے جو ہر میچ میں سکور سینچری کر رہا ہے, اس کو وہ اس کی بات کبھی سنے گا ہی نہیں کہ یار تو ماما آپ کو سکور کیتا ہے, وہ دل میں کہتا رہے گا یار اس کی بات کب ختم ہوئے گی. جب یونس خان ڈیلیور کرے گا نا, بات بتائے گا, کیونکہ اس نے خود 10,000 رنز کیے ہیں انٹرنیشنل ٹیسٹ میچ میں, اس نے رنز کی 10,000, اس کو کہے گا, وہ بتائے گا کہ کاکا انج نہیں انج, اگر کوئی ہوئے گا میں ہوں نا, مجھے بتا کہ وہ یہ نہیں بتائے گا, وہ بتائے گا اس سچویشن میں کیسے رنز کرنے ہیں, پریشر سچویشن میں ایسے کھیلنا ہے, ریلیکس سچویشن میں ایسے کھیلنا ہے, کراؤڈ کے پریشر میں ایسے کھیلنا ہے, وہ یہ چیز بتائے گا. وہ بیٹ پکڑنا نہیں سکھائے گا جو لوگوں کا جی کہ وہ کوچ نے کیا کرنا ہوتا ہے, وہ کوچ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرے گا اس کو ڈریسنگ روم میں کہ یہ سچویشن یہ ہے, اس ٹائم پہ تم نے ایسے کھیلنا ہے. لہٰذا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یونس خان کا آنا اچھا خوش آئین ہے. تو جب آپ خوش ہیں بیٹنگ کوچ نے بنا دیا, وہ کوچ جو خود پرفارمر رہ چکا ہے, زبردست. پہلے وہ تھے کوچ کو کچھ میرا نہیں خیال کسی کو یہاں پتا ہوگا کہ وہ پاکستان کا کوچ کون ہے. جی, قلبی عباس کو کرکٹ پسند ہے, دیکھتے ہیں, یا صرف پاکستان اور انڈیا کا میچ ہی دیکھتے ہیں آپ, ان میں سے ہیں؟ پاکستان انڈیا کا دیکھتا ہوں میں. اچھا, زبردست, وہ میچ دیکھتے ہیں آپ. ویسے پسند ہے, کھیلتے ہیں؟ بس بچپن میں کھیلا کافی, بچپن میں کھیلے. یہی سوال میم انیلا سے بھی پوچھنا چاہوں گی. میم ہماری جو بلڈنگس ہیں اسکولس کی وہ بڑی چھوٹی ہو گئی ہیں, تو گراؤنڈس نہیں ہوتے, بچے اس طرح سے آؤٹ ڈور جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں یا گیمس ہیں وہ اس طرح سے نہ ان میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, نہ ہی فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اسکولس کی طرف سے. تو کیا کہیں گے, کتنا ضروری ہے کھیل کا میدان ہونا ایک اسکول میں؟ بہت ضروری ہے. دیکھیں, کھیل کا میدان ہونا اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو اسکول ٹائمنگز بچے نے اسکول گزارنی ہوتی ہیں, آپ اسٹڈیز کے علاوہ اگر ان کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جس طرح ہم انہیں کہتے ہیں وہ بھی کروا دیں, تو آبویسلی مینٹلی اور فزیکلی بچہ اتنا تھک کے گھر جائے گا نا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت دیر سو جائے. وہ اس کی ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے مائنڈ سلیپنگ, اس کی بجائے کہ ایک ریلیکس بچہ گھر گیا, جاتے ہی موبائل پکڑے, آنکھوں کی تکلیف, یہ وہ سب کچھ. تو جب سے یہ ایکٹیویٹیز اسکولس نے کم کی ہیں, جن کو ہم ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کہتے ہیں, تو آٹومیٹکلی ایک بچے کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, اس میں بہت انرجی لیول جو ہوتا ہے اس کا, اس کو بھی تو ہم نے تھوڑا لو کرنا ہے. ویسے بھی بچہ بھی کافی زیادہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے نا, پریشر کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, یہ جو ٹیم ورک ہے وہ کیسے چلانا ہے, آپس میں انٹریکشن کیسے کرنا ہے, انٹریکشن کے تھرو ایک ہی کمانڈ کو ڈیل کیسے کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں اسکول, میں یہ مانتی ہوں سلیبس اسکول کا یا ہم نے ایک پلاننگ ٹرم کی جب ڈیزائن کرتے ہیں تو ہم نے ایکسٹرا کریکولر اور کریکولر ایکٹیویٹیز کو سائڈ بائی سائڈ لے کے چلنا ہوتا ہے. بالکل, دس از کالڈ کہ فزیکل اینڈ مینٹل ایکٹیویٹیز کا جب تک آپس میں ایک اچھا کولیبریشن نہیں ہوتا نا, تو آؤٹ پٹ آپ بچے سے نہیں اچھی لے سکتے. یہ ضروری ہے. بالکل. میم زیکا, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں, یہ جو گراؤنڈ اب بہت کم, شاید کچھ ایک آدھ اسکول ہو, کیونکہ ہم نے چھوٹی چھوٹی بلڈنگس رینٹ پہ لے لی ہیں اور نام بڑے بڑے ہیں, فی بھی اچھی خاصی ہے, سب کچھ ہے, لیکن گراؤنڈز نہیں ہیں. یہاں پہ میں یہی بات کروں نا کہ یکسانیت انسان کو لے ڈوبتی ہے, تبھی تو اتنی زیادہ وہ نا ڈپریشن لوگوں کو ہوتا ہے ہر چیز کی, یعنی کہ کسی بھی کام میں نا آپ ایک ہی چیز پہ نہ لگے رہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ خالی دال نہیں کھائی جاتی, تو خالی کڑھائی بھی نہیں کھائی جاتی, روز روز کڑھائی کھاؤ تب بھی دل نہیں لگے. اسی لیے پڑھائی پہ کے لیے بھی کھیل ضروری ہے.
बच्चे को ग्रोथ मिलती है, उसमें भी काफी ज्यादा बच्चा मोटिवेट होता है, वो भी बेहतर है। और ग्राउंड का होना जरूरी है, बच्चों के लिए खेल के मैदान हो, बच्चों को खेल सिखाए जाए, उसमें खेल में बहुत नॉलेज मिलता है। ठीक हो गया मैम। ज़रका, आपकी शायरी, आपकी नज़म गज़ल इतनी खूबसूरत होती है, कुछ सुनाएंगी आप हमें? जी जरूर, प्लीज। ताज़ा कलाम आप सबकी खूबसूरत समातों की नज़र। हर किसी से वफा नहीं होती, हर किसी से वफा नहीं होती, हर नज़र आईना नहीं होती। क्या बात है। दिल वो अनमोल शय है दुनिया में, दिल वो अनमोल शय है दुनिया में, जिसकी कीमत अदा नहीं होती। क्या बात। साथ ये उम्र भर निभाती है, साथ ये उम्र भर निभाती है, जिंदगी बेवफा नहीं होती। क्या बात। जब खुशी का मकाम हो दिल में, जब खुशी का मकाम हो दिल में, गम की आबो हवा नहीं होती। नियतों में अगर हो खोट कोई, नियतों में अगर हो खोट कोई, कारामद दुआ नहीं होती। क्या बात, क्या बात। जारी रहता है ये ज़माने में, जारी रहता है ये ज़माने में, जुल्म की इंतहा नहीं होती। अक्ल की हो उड़ान जितनी भी, अक्ल की हो उड़ान जितनी भी, फिक्र से मावरा नहीं होती। क्या बात है। लाख समझाओ अपने आप को तुम, लाख समझाओ अपने आप को तुम, दर्द दिल की दवा नहीं होती। क्या बात। कोई हमदम अगर मयस्सर हो, कोई हमदम अगर मयस्सर हो, ज़ीस्त बेआसरा नहीं होती। बस इसी बात का तो रोना है, बस इसी बात का तो रोना है, मुजरिमों को सजा नहीं होती। क्या बात, क्या बात। फूल अफसुर्दा रहते हैं गालिब, फूल अफसुर्दा रहते हैं गालिब, बाग में जब सबा नहीं होती। ये है मेरा मुशाहिदा ज़रका, ये है मेरा मुशाहिदा ज़रका, हर नज़र में हया नहीं होती। क्या। हर किसी से वफा नहीं होती, हर नज़र आईना नहीं होती। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, ज़बरदस्त, क्या बात है मैम, बहुत खूब। मैम कितनी बुक्स आ चुकी हैं आपकी, कितनी 5 किताबें आ चुकी है, 5 ज़ेर-ए-शात हैं। ज़बरदस्त मैम। मैम पहले जब वक्त था बुक आया करती थी, फिर आप मार्केट जाते थे, बाय करते थे, लोग वेट करते थे पढ़ने वाले जो लोग थे। अब हर चीज़ सोशल मीडिया पे ई पेपर की सूरत में, बुक की सूरत में आपको मिल जाती है। मैम आप क्या कहती हैं, जो एक बुक पकड़ के पढ़ना और उसमें जो लुत्फ है वो क्या उसमें ई पेपर में है, आप वो उतना फील कर पाते हैं? अच्छा, आप इसकी मैं मिसाल इस तरह से दूंगी, आप बहुत शदीद गर्मी है, आपको शदीद प्यास लगी हुई है, आप एक प्याला ठंडा बर्फ पानी का लें, जब उसको हाथ, अभी आपने पानी पिया नहीं, जब आप उसको हाथ में लेते हैं तो कितना सरूर सा मिलता है। यही वो सुरूर है जो किताब पढ़कर मिलता है। क्या बात। जिन्होंने किताब का मुतालिया किया हो, जिन्हें हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो हमारी मदर जो थी ना, हमें तोहफे में बुक ही दिया करती थी। हमें नहीं मालूम कि हमें कभी कोई और तोहफा भी माँ ने दिया हो। हमने पास होना तो माँ ने कह देना इतने मार्क्स लोगे, इतने परसेंट, मैं ये किताब आपको गिफ्ट करूँ। हम इंतजार में रहते थे कि अब हमें ये किताब गिफ्ट मिलनी है, हमें किताब। अब किताबें तोहफे में नहीं दी जाती। अब माँ बाप बच्चों को या बड़े बच्चों को, किताब सबसे खूबसूरत तोहफा है, इंसान का बेहतरीन दोस्त किताब है। अगर हम किताब को अपना बना लें तो हम पूरी दुनिया के हो जाते हैं। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है कि हम पूरी दुनिया के हो जाते हैं। बिल्कुल, हम पूरी दुनिया के हो जाते हैं, क्योंकि जब हम किताब अपने हाथ में लेकर पढ़ते हैं हम बहुत कुछ समझते हैं। अब वो बातें नहीं रही, आप मीडिया में जो मर्जी कर लें, लेकिन जो हार्ड बुक का फायदा है ना, वो वही है। क्या बात है, ज़बरदस्त। काशिफ, आपको भी पढ़ने का शौक है, आप शायरी से भी लगाव रखते हैं, बहुत शायर, बहुत से राइटर्स को भी आपने पढ़ा हुआ है और अक्सर आप उनका जिक्र भी कर देते हैं, तो कुछ आप सुनाएंगे? कोई एक शेर, कोई एक नज़म, कुछ भी, कुछ याद है तो? मैं तो पहले शुरू में मैंने इकबाल साहब का मैंने कहा था, निगाह बुलंद वाला, बस एक ज़हन में आ रहा है कि
چلے ہم آپ کو وقت دے دیتے ہیں, اب یاد شہیں کر کبھی لیں. پرواز شہیں کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا, پردم ہے اگر تو تخطرائے افتاد. کیا ذرا میم سمجھ جائیں گی. کیا بات, میرے خیال سے آج کل کے حالات کے مطابق. خوب انتخاب. کیا بات ہے. کاشف, بیٹنگ کوچ کے بارے میں تو آپ نے ایک زبردست رائے دی ہے اور کہا ہے کہ پرفارمنس زبردست ہونے والی ہے. ہمارے کوچ کے بارے میں بات ہوگی, کیپٹن کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے, بابر اعظم کے بارے میں, ان کی پرفارمنس کیسی ہوگی ایز اے کیپٹن؟ کیا وہ جو اتنی دیر کے بعد دوبارہ سے میدان میں اتریں گے وہ پریشر کو کر پائیں گے یا نہیں, ان کو ٹیکل کر پائیں گے یا نہیں؟ لیکن سب سے پہلی بات ہے کہ آج کل جو ماڈرن ٹائم چل رہا ہے, جی, اسپورٹس مین وہی سروائیو کرے گا جو مینٹلی اسٹرانگ ہوئے گا. پاکستان کا جو ہمارا جو مٹی ہے نا, یہ بہت زرخیز ہے. باہر پھیری والا بھی ہے, وہ بھی چھکا مارنا جانتا ہے. کیا بات, وہ بھی چوکا مارنا جانتا ہے. ہی نوز ہاؤ ٹو ہٹ دا بال بٹ ہی ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو ٹیکل اٹ. جو پروفیشنل میں اور ایک دوسرے آدمی میں یہ فرق ہوتا ہے. میرے خیال سے بابر اعظم کو کہنا کہ جی کہ وہ ایک رن مشین ہے, لیکن میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ بیٹسمین کے پاس صرف ایک بال ہوتا ہے, پہلی بال پہ آؤٹ ہو گیا, از گون, دیٹس اٹ. اس لیے ایکسپیکٹ کر لینا کہ جی کہ وہ یہ کرے گا وہ کرے گا, یو نیور نو. انگلینڈ تو ایسا وہاں پہ ہے, وہ فاؤنڈر ہے کرکٹ کے, وہاں پہ سب سے دنیا کی سب سے ڈیفیکلٹ کنڈیشنز انگلینڈ میں ہیں. بالکل. تو میرے خیال سے کہ پہلے کہہ دینا, لیکن مشکل ٹور ہے. لیکن بابر اعظم کی بات کر لی جائے, بابر اعظم کا سب سے مین جو اس کا ہتھیار ہے وہ دلیری ہے. دلیری وہ دلیر ہے, وہ آؤٹ ہونے سے نہیں ڈرتا, اور جو بندہ آؤٹ ہونے سے نہیں ڈرتا وہ ہمیشہ پلیئر ہوتا ہے. کیا بات. میں اس کو پلیئر مانتا ہوں جو دلیر ہوئے, میں اس کو پلیئر مانتا ہوں جو کہتے ہیں, میں بالر اس کو مانتا ہوں کہتے ہیں میں ڈرا کے آؤٹ ہی کر لاں گا. میں اس کو بالر مانتا ہوں اس کو پتا ہے کہ وہ سامنے والا دیکھے. حالانکہ جب میں لیکچر دیتا ہوں نا انگلینڈ میں, پاکستان میں تو میں ذرا چھپ کے رہتا ہوں, انگلینڈ میں لیکچر دیتا ہوں, کویشچن آنسر سیشن ہوتا ہے. یہ ایز اے ٹیچر آپ کے اس وقت آپ ایسے ایسے کویشچن بچے کر دیتے ہیں یا بڑے بھی, آپ کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ کویشچن آ جائے گا یہ والا. اس میں سب سے ہوتا ہے کہ جو میں نے وہاں پہ لرن کیا ہے ان کے سپر اسٹار کے ساتھ بیٹھ کے جب میں نے شیئر کیا ہے, تو میں جو میں نے دیکھا کہ یہ نہ دیکھو کہ ہو از بالنگ, اٹس اے بیٹ اینڈ بال گیم. آپ بس دیکھو کہ بال کر رہی ہے, نہ دیکھو کہ وسیم اکرم شعیب اختر کر رہا ہے. اگر آپ بالر کو دیکھو گے تو آپ ڈرو گے, یار بگ نیم از بالنگ ٹو می. اگر آپ دیکھو گے یار بیٹ اینڈ بال گیم ہے تو پھر آپ اسی بال کو چوکا لگا دو گے, چھکا لگا دو گے. بابر کا یہی حساب ہے, اس کو نہیں پتا کون بال کر رہا ہے, اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے مجھے یہ پڑھایا گیا کہ میں نے صرف بال کو کھیلنا ہے. یہ دوسرے بیٹسمینوں کا جو پاکستان کے پیچھے 10 سال سے بیٹسمین ہے, کیونکہ محمد یوسف کے بعد پاکستان نے کوئی بیٹنگ لیجنڈ پروڈیوس نہیں کیا تھا. بابر اعظم اس لیے آیا ہے, اس کا بگ نیم, لوگ اس کو جانتے ہیں. کیونکہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کسی کو پوچھیں گے نہیں پاکستان میں اوپنر کون ہے, اچھا یار پتہ نہیں آج کل کون اوپنر رہے گا. میں مصروف آج کل کبھی دھیان نہیں دیتا, میں کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ اسٹار پہلے سپر اسٹار پروڈیوس کرتا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ. سپر اسٹار سب کو نام پتا ہوتا تھا. میں نے آپ کو ایز اے کرکٹر پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں, جتنے یہاں بیٹھے سب کرکٹ کو لو کرتے ہیں, دس دے نہیں. کیوں بلا؟ کیونکہ پاکستان کا وہ جو حالات ہیں ان کو پتا ہے. بابر اعظم کو سب کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ پرفارمر ہے, جرا کماؤ پوت ہوتا ہے, سب انہوں بڑا پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, سی بات ہے, جو میں بڑی گہری بات کی ہے, آپ سمجھیں گے. کیونکہ بابر رنز مشین ہے. بابر سے اور پاکستان ٹیم کا کپتان پورا میچ دیکھے نہ دیکھے, بابر کی بیٹنگ دیکھنے افریدی کے چھکے کیوں پسند ہے لوگوں کو, وہ آ کے انٹرٹین کرتا ہے. ماڈرن کرکٹ ہے نا, انٹرٹینمنٹ لوگ چاہتے ہیں. اب بابر اعظم کی آپ نے بات کی, بابر اعظم اس لیے سکسیزفل کیپٹن ہے کیونکہ ایک آپ اس کی ہسٹری دیکھیں, انڈر 14 کیپٹن, انڈر 16 کیپٹن, انڈر 19 ورلڈ کپ کیپٹن, پاکستان ٹیم کیپٹن, اور وہی پلیئر لارڈ اس کے ساتھ چل رہی ہے جس کو جونیئر لیول پہ کھیلتا آ رہا ہے. تو اس کے لیے کپتانی کوئی نئی چیز نہیں ہے, اس لیے وہ سکسیزفل کیپٹن ہے. اور جو مین وجہ اسے سکسیس میں رہنے کی وہ یہ ہے کہ وہ رنز کرنے والا ہے. جب کپتان پرفارمر ہوئے گا نا, اس کے ڈریسنگ روم میں بھی رسپیکٹ ہوئے گی, اس کی گراؤنڈ میں بھی رسپیکٹ ہوگی. یہ فرق ہے. ایک اچھی چیز یہ بھی ہے کہ ان کا فوکس صرف اپنی گیم پر ہوتا ہے, وہ کبھی بھی میڈیا پہ ضرورت سے زیادہ نہیں آتے, سوشل میڈیا پہ ضرورت سے زیادہ نظر نہیں آتے جتنی ضرورت ہوتی ہے. پہلے زرکا میم سے بات ہو رہی با ادب با مراد والی, وہ یہی تھی کہ وہ ادب میں رہتا ہے. اس کا کوئی اسکینڈل سامنے آیا نہیں, اس کا عشق, اس کی محبت, اس کا اوڑھنا بچھوڑنا اس کی کرکٹ ہے. کیا بات ہے. جو یہاں پہ جو پلیئر آتے ہیں 1 سینچری کر کے 2 کتابوں والے عالم, زرکا میم سمجھتی اس بات کو کہ یہاں پہ وہ عالم ہے 2 کتابیں پڑھ کے ٹی وی پہ عالم بن جاتے ہیں. جی, بابر اعظم وہ ہے جو تیار ہو رہا ہے, ابھی بھی وہ کہتے ہیں میں سیکھ رہے ہیں. میرے خیال سے یہ فرق ہے. تو یہ وہ ہے کہ بابر اعظم کا کہ وہ پرفارمر, نہ کوئی اسکینڈل, نہ کنٹروورشل ہے, غلط اسٹیٹمنٹ نہیں آتی. جب سے یہ کیپٹن ہے, لیڈر ہیں اب ٹیم کے, اور کیا ایک لیڈر مزید لیڈر پیدا کر پائے گا یا فالوورز ہی ہوں گے ٹیم میں مزید؟ لیڈر ہی لیڈر پیدا کرے. ایگزیکٹلی, جب کہتے ہیں یہاں پہ ایک میں مثال دے دوں, بڑی اچھی, بڑی مجھے تو یہ مثال مجھے خود اپنے پہ آتی ہے. جب 100 کتوں کی فوج ہو نا, شیر لیڈر ہو, سارے شیروں کی طرح لڑتے ہیں. 100 شیروں کتا لیڈر ہو, سارے کتے کی موت مرتے ہیں میرے خیال سے. جی, تو بابر اعظم مائی سیلف لائن, میں ہمیشہ شیروں کی طرح رہا, نبی کریم کا صدقہ.
जी, पाकिस्तान टीम का करंट प्लेयर पीसीबी साहब मेरे कॉलम से डरते हैं क्योंकि आपकी हिस्ट्री, आपके रिप्यूट हो ना तो आप शेर होते हो। बाबर आजम इस वक्त शेर है, साफ हिस्ट्री है, कोई कंट्रोवर्सी, कोई स्कैंडल नहीं, इसलिए लोग उसको देखना भी पसंद करते हैं और खेलना देखना भी। ठीक हो गया, कल्बे अब्बास हमारे साथ मौजूद है, तो इनकी खूबसूरत सी आवाज में गाना सुनते हैं। Zeberdest. वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे मेहमान अनिला जी, जरका मैम, काशिफ और कल्बे अब्बास मौजूद हैं। कल्बे अब्बास ने ब्रेक से पहले एक ज़बरदस्त सा हमें गाना सुनाया है, बड़ा ही ज़बरदस्त, एनर्जेटिक और बड़ा मज़ा आ रहा था। क्या ख्याल है मैम, कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या बात है। मैम से एजुकेशन सिस्टम पे भी हम बात कर रहे थे, साथ साथ सिंगिंग पे भी चल रही है, क्रिकेट पे भी चल रही है। मैम आपकी टीचर्स की भी ट्रेनिंग चल रही है कोई ऑनलाइन? मैम किस तरह की ट्रेनिंग चल रही है? देखिए ऐसे है ना, देखिए अभी हमने ये पहले भी बात की थी। एक तो ये बात हमने की थी कि तरबियत बच्चों की, जिसपे मैंने कहा था कि एक ट्रायंगल है सब कुछ। तो अब चूंकि देखें देयर इज अ प्लेंटी ऑफ टाइम, पेरेंट्स के पास भी अक्सर फादर अब होम बेस्ड काम कर रहे हैं, होम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं उनकी, मदर्स अवेलेबल हैं 24/7,
اور جیسے بینگ ورکنگ وومن اب میں اویلیبل ہوں اپنے بچوں کو 24/7, چاہے میں آن لائن کلاسز بھی لے رہی ہوں بٹ آئی ایم دیئر ود مائی چائلڈ. بالکل. تو اب ہم نے یوں کیا ہے کہ ایک تو ہم نے جیسے کہ میں پرنسپل ہوں اروڑا انٹرنیشنل اسکول کی, تو ہمارے ساتھ ہمارا ایک اور انسٹیٹیوٹ بھی ہے گلوبل مونٹیسری ٹیچرس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. ہم نے وہاں پہ کریش کورسز شروع کر دیے ہیں اپنے ٹیچرس کو ٹریننگ کے لیے. ہم IT کورسز کرا رہے ہیں, ہم لینگویج کورسز کرا رہے ہیں, ہم مینجمنٹ کورسز کرا رہے ہیں, ہم کریکولم ڈیزائننگ کے کورسز کرا رہے ہیں اپنے ٹیچرس کو, اور کریش کورسز ہیں یہ وداؤٹ اینی کاسٹ اپنے اسکول کی ٹیچرس کو کرا رہے ہیں. بیکاز اب ان کے پاس ٹائم ہے, ان کی لائف میں وہ ہیسل بیسل نہیں ہے جو وہ جاب پہ ہوتی تھی تو دے کین ڈو اٹ. اب وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں. کیونکہ میم اب ٹیچر کی بھی جاب 9 to یا 8 to 3 اور 4 بجے والی نہیں رہی, بلکہ بہت زیادہ ٹائم ہو گیا, 5 بجے 6 بجے ہوم ورک ایون کے ٹیچرس کو بھی گھر میں مل رہا ہے نا. بالکل بالکل, وہ اس طرح سے نہیں چل پا رہا ہے, چل نہیں رہا. لیکن اس میں یہ ہے نا کہ دیکھیں, آپ نے صبح اٹھنا ہے, آپ نے چینج کرنا ہے, آپ نے چلے جانا ہے گھر سے, پھر آپ نے 3-4 بجے جب بھی آپ کا ٹائم ہے آپ نے واپس آنا ہے, اس ٹائم آپ ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں, لائک فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی. آپ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں, دے رہے ہیں, جو کچھ بھی ہے, یو آر ایٹ ہوم. جی ٹھیک ہے نا. تو اس میں آبویسلی ٹیچرس پہ برڈن تو ہے, لیکن یہ چیز اگر ہم اچھے طریقے سے اپلائی کر لیں تو الٹیمیٹلی جب کبھی انشاءاللہ صورتحال بہتر ہوگی, ہم اسکولس میں دوبارہ ایکٹیو ہوں گے, تو یہ چیز بہت زیادہ اپ گریڈ کر دے گی ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو, ہمارے ٹیچرس کو, کیونکہ دے آر ویل ٹرینڈ. بالکل ٹھیک ہے نا. اور یہ ٹریننگ ہو سکتا ہے کہ اپنے بزی اسکیجول میں وہ نہ کر پاتے. بالکل جی, اب ہم پہلے وہاں گئے, اب ہم گھر آئے اور اپنے بچوں کو کھانا بھی نہیں, تو ہم اگلے انسٹیٹیوٹ میں نکل جائیں. دے ڈونٹ نیڈ ٹو گو اینی ویئر. مینٹلی طور پہ بھی پریپیئر نہیں ہوتے کچھ سیکھنے کے لیے. بالکل نہیں ہوتے. نہیں, بینگ اے ٹیچر میں نہیں ہوں گی. کورس میرے ذہن میں اچانک آیا خالی ٹیچرس کو کہ باہر سے کو بھی آ کے اس کو نہیں, سب کرتے ہیں. ہمارے پاس یقین مانے آپ آل اوور دا پاکستان لوگ آتے ہیں, اسٹے کرتے ہیں یہاں, کورسز کرتے ہیں. ہمارے ایک دن کی ورک شاپس ہوتی ہیں ہمارے آن لائن. اس وقت ہم اپنا اسکول, ہمارا اسکول خود سمر کورس لانچ کر رہا ہے, اور سمر کیمپ ہمارا ہو رہا ہے جس میں کہ آل اوور دا ورلڈ ہم نے یہ آپشن رکھا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی بچہ کر سکتا ہے. بیکاز وہ تھا گلوبلائزیشن, تو آن لائن کلاسز نے بھی تو گلوبلائزیشن کر دیا نا. بالکل, اب ہمارے پاس کہیں سے بھی بچہ آ کے کچھ سیکھ سکتا ہے. بالکل. میم ذکر سے بھی میں بات کرنا چاہوں گی, میم آپ بھی ایک انسٹیٹیوٹ رن کر رہی ہیں, میں پوچھنا چاہوں گی جیسے میم کہہ رہی ہیں کہ آن لائن اب ہم ٹیچر کو بھی ٹریننگ دے رہے ہیں, اس سے پہلے بھی ٹریننگ کو لے کے کافی زیادہ چیزیں ہمیں دیکھنے میں آ رہی تھی کہ ٹیچر ٹریننگ بہت ضروری ہے, مسٹ کر دی ہے, ہر اسکول میں ہوا کرے گی. تو آپ کے یہاں آپ کے جو ٹیچرس ہیں کیا ان کو بھی ٹرین کیا جا رہا ہے؟ انہیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں چینج ہوتی ہیں اس کے مطابق چینج کیا جا رہا ہے؟ کیا جا رہا ہے. میرے جو بھائی ہیں پروفیسر ادیم افتخار, وہی اس کو رن کر رہے ہیں, اور باقاعدہ وہ آن لائن ٹریننگ دے رہے ہیں. اور جو قریب ہوتے ہیں وہ لوگ تو باقاعدہ آتے ہیں ان کے پاس اور ان سے لیتے ہیں, ٹریننگ لیتے ہیں. وہ ماشاءاللہ اپنا کام پورا اپنا ہدف لیے بیٹھے ہیں, کام کر رہے ہیں. زبردست. میم یہ جو صورتحال ہے اس میں ہم نے آن لائن کلاسز کی بھی بات کی ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے, کچھ نہیں, کسی حد تک اس طرح سے نہیں ہو پا رہا, وہ وقت کے ساتھ انشاءاللہ ہو جائے گا. ٹیچر کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے یہ صورتحال میں, یہ جو کورونا ہے, پھر اس کے بعد آن لائن کلاسز ہے, ان کی ٹائمنگ ہے, ان کے لیے کیا فائدہ ہے؟ ٹائم بچ گیا ان کا. وہ گھر پر ہی ہوتی ہیں, اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیتے ہیں, اپنے گھر کو بھی دیتے ہیں. ہاں جی, ارننگ بھی چل رہی ہے اور کام بھی کر رہی ہیں, آن لائن کام بھی کر رہے ہیں. بلکہ ان کو تو کام زیادہ, ان کے لیے زیادہ اچھا ہو گیا, ٹیچرس کے لیے زیادہ اچھا ہو گیا ایکسپٹ اسٹوڈنٹس کے. میں کہہ رہی ہوں اس میں اسٹوڈنٹس کا تھوڑا لاس ہے اس میں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیں, یہ نہ ہوتا, آن لائن کلاسز نہ ہوتی تو 100% تھا, لائک کچھ بھی نہیں تھا. ایجوکیشن سسٹم پاکستان کا 1 سال کے لیے ختم ہو جاتا. 1 سال بعد آپ رسی کو دوبارہ اس جگہ جوڑیں گے تو ناٹ رہ جاتی. ٹھیک ہے نا. اب یہ ہے, ہاں ایکسیپشنل ہے کہ لائک ہو سکتا ہے کچھ جو بہت چھوٹے لیول کے انسٹیٹیوٹس ہیں وہ نہ دے رہے ہوں. آپ ہمارا بینگ پرنسپل آف اروڑا انٹرنیشنل اسکول, میں اپنے اسکول کی ایگزامپل دے سکتی ہوں. ہمارے بچے کو پتا ہے کہ ہم نے برش کر کے, ناشتہ کر کے بیٹھ جانا ہے. دے آر باؤنڈ. بالکل. زوم کلاس ہے, کیمرہ کے سامنے ہیں, ہم ان کی مینٹل ایجوکیشن کر رہے ہیں, فزیکل ایجوکیشن ایون ہم کر رہے ہیں. ہم مینگو ڈیز کرتے ہیں, ہم عید ملن پارٹی ہم نے اتنی سپرب کی, اور بچوں نے باقاعدہ ڈریس اپ ہو کے پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس کا فیڈ بیک یہ آ رہا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا فونکس کیا ہوتا ہے. جی. اب آپ لوگ پڑھاتے ہیں, ہم نے کیمرہ پکڑا ہوتا ہے, کیمرے کے پیچھے ہم ہیں, جو کیمرے کے پیچھے ہے نا وہ بھی تو سیکھتا ہے نا. اب ہمیں پتا چلا کہ ایک ہی ساؤنڈ کیا ہے,
ورنہ تو ہم پھنسے ہی رہتے تھے. ہمارا تو KG کا بچہ بھی آتا تھا, نرسری کا, تو ٹیوشن بھیج دیتے تھے ہم, کیونکہ مدرس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیک کا ایٹ کیٹ بھی ہو سکتا ہے. وہ تو CAT کیٹ بھی چل رہا ہوتا تھا کام نہ. اب وہ ایجوکیشن لے رہے ہیں, اور وہ ہے جو جسے کہتے ہیں نا بل واسطہ ایجوکیشن. جی میں نے خود لرن کیا, میری بیٹی کی کلاس کو ہے نا کہ کا کم ہے بیبلی بیلی بانی بابا یا سی فور کیٹ کا یہ مطلب سیکھا. ہم آن لائن قرآن کلاسز دے رہے ہیں. یہ سین ایسا سینیریو آ گیا کہ ہم نہیں چاہ رہے کہ بچے کو باہر سے آ کے قاری صاحب بھی پڑھائیں. بالکل 1 سال کے لیے بچہ بیٹھ گیا قرآن پاک کے بغیر. آن لائن قرآن کا کلاسز ہیں, بچہ 60% سیکھ لے, 50% سیکھ لے, ہم نے وہ گول اچیو کر لیا. یہ ضروری ہے نا, لائک آپ نے فلو میں بچے کو رکھا ہوا ہے, وہ کچھ نہ کچھ گین کر رہا ہے. 100% تو آبویسلی. لیکن ایک بات ہے, پاکستان میں جو حالات ہے نا, اگر ویکسین پیرنٹس نے ویکسین تیار کر لینی ہے, اتنا بچوں سے وہ تنگ آ گئے. جسے پڑھنا ہوتا ہے وہ کسی بھی اسکول میں پڑھ لیں گے, کسی بھی انوائرمنٹ میں پڑھ لیں گے. جس نے نہیں پڑھنا, جتنا بھی اچھا انوائرمنٹ بنا لے, کسی نہ کسی طریقے سے اس کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور ہوگا نہ پڑھنے کا. میم سرکار, آپ ایک ماشاء اللہ سے NGO رن کریے, کورونا میں بھی کافی ایکٹیو نظر آئی لوگوں کو ہیلپ کرتے ہوئے. میں چاہوں گی آپ اس بارے میں بھی بتائیے کہ کیا صورتحال دیکھ رہی ہے مزید کووڈ-19 پوسٹ کووڈ-19 جو صورتحال ہونے والی ہے وہ کیا ہوگی؟ حالات کریٹیکل چل رہے ہیں بہت زیادہ. اس میں ساری وجہ, سب سے زیادہ مین وجہ لوگوں کا اس کو بہت لائٹ لینا, مذاق لے لینا. کسی بھی چیز کو, کسی بیماری کو, کسی بھی وبا کو کبھی بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے, مذاق نہیں بنانا چاہیے. وہی لوگ خراب ہو جاتے ہیں, وہ خود مذاق ہو جاتے ہیں جو دوسری باتوں کو مذاق بنا لیتے ہیں. بالکل آپ کو سنجیدہ لینا چاہیے ہر بات کو. جب یہ پوری دنیا میں وبا آئی ہے تو ہمیں پاکستانیوں کو, ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اس پر پورا عمل کریں. ہم نے احتیاط نہیں کی. اب اس وقت پاکستان دوسرے نمبر پر ہے. تھوڑا سا ہم ڈرے ہوئے تھے, اسٹارٹ والا جو 1 تھا اس میں کافی ایکٹیو رہے ہیں ہم لوگ, ڈر کے گھروں میں رہے ہیں. کیا ہے, لیکن جب زیادہ پھیل گیا تب تو لوگوں نے, اب آپ دیکھیں کیا اب ہاسپٹلز میں کوئی جگہ نہیں ہے. میری اپنی بیٹی ڈاکٹر ہے اور ممی ہاسپٹل میں ہے, وہ بتاتی ہے کہ بہت رش ہے وہاں پہ اور بہت برے حالات ہیں. بیڈ پورے بھر چکے ہیں, لوگوں کو ذرا بھی نہیں احتیاط کا پتہ. اگر یہی لوگ باہر نہ جاتے, میں بالکل اس طرح, جب میں یہ لاک ڈاؤن لگا بھی ہوا تھا, جب میں باہر نکلی پتہ نہیں مجھے کیا کام ہوا, تو میڈیسن لینے کے لیے نکلی. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کہاں لاک ڈاؤن ہے. تمام شاپس اوپن تھی, لوگ باہر کھڑے تھے, روڈ پہ مرد بھی کھڑے اور نہ گرین بیڈ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور لیڈیز بھی چل رہی ہیں, بچے بھی بالکل کہیں سے بھی مجھے نہیں. اور لوگوں نے کوئی ماسک نہیں لگائے ہوئے, کوئی انہوں نے گلوز نہیں پہنے ہوئے, کوئی احتیاطی تدابیر نہیں تھی. اور اس بات نے ہی ہمیں لے ڈبویا کہ اب اس وقت جو پاکستان کے اتنے کریٹیکل حالات ہو رہے ہیں, کیوں سب لوگ ہینڈز اپ کر رہے ہیں, اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ بری ذمہ. اب آپ لوگ خود احتیاط کریں, کیونکہ میم ہم لوگوں کی انفرادی طور پہ بھی تو ذمہ داریاں ہیں نا. آپ کو میڈیا نے اویئرنیس دے دی, سوشل میڈیا نے بتا دیا, ڈاکٹرز نے بتا دیا, بار بار بتایا. اور یہ نہیں کہ صرف دن میں آپ جتنی بار ٹی وی لگائیں گے آپ کو بار بار بتایا جائے گا احتیاطی تدابیر کیسی, آپ نے بچنا کیسے, ڈسٹینس کیسے رکھنا ہے. اس کے باوجود اگر آپ عمل نہیں کریں تو پھر اس کا کسی اور کا قصور نہیں ہے, ہمارا ہی ہوتا ہے. دیکھیں یہ تو تب سے ہمیں پتا چل رہا تھا جب چائنا میں تھا, وہی لوگ بلیم کریں گے. میں نے پہلے بھی کہا کہ جو خود غلط ہوتے ہیں بلیم وہی کرتے, کمپلینس وہی کرتے ہیں. ہماری جامع مسجد میں نا انہوں نے SOPs میں نا 2 گز کا فاصلہ رکھے, انہوں نے نشان لگا دی ہوئے ہیں کہ اس سے اتنا گیپ رکھ کے آپ نے نماز پڑھنی ہے. ایک بابا جی آئے, وہ پتہ لگتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کا پرانا اسپورٹس مین یا پلوان ٹائپ ہو نا, وہ اکثر 1 to 5 پہ نا اپنی بائک پہ نماز پڑھنے آتے ہیں. ساروں کو مجھے کراس کر کے پہلے وہ آگے آئے, اپنا جان میں لگا کے بچھا دیا, میرے ساتھ ہے. اب میں نے تو اپنا وہ ماسک پہنا ہوا تھا, ادھر والے بھی انکل نے پہنا ہوا تھا, اور وہ آ کے میں کہا جی تھوڑا سا فاصلہ رکھنا, کچھ نہیں ہوتا. اب یہ نہیں پتا, کیا پتا مجھ سے آپ کو نہ لگ جائے, آپ سے مجھے نہ لگ جائے, وہی بات جو آپ کر رہے ہیں. اور انہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا اور تھر وہ چھینکیں ماری جا رہے تھے. میں کہا ماسک اتار کے وہ شروع کر دیتے ہیں. ماسک پہننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کف یا فلو ہے تو کائنڈلی آپ ڈسٹینس رکھیے, تاکہ اگر آپ کو نارمل بھی ہے نا تو بھی اس کے جمپس بہت جلدی لگ جاتے ہیں. پہلے ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے فلو کو کبھی بیماری نہیں سمجھا تھا, بڑا یہ کامن سی ایک چیز تھی. اب خیر میم سرکار ذکر کری تھی اس کے سمٹمز کے, اس کے سمٹمز واقعی ہر باڈی کے لحاظ سے ڈفرینٹ ہے. کچھ لوگوں کو فیور ہے, کچھ کو نہیں ہے, کسی کو کف ہے, کسی کو نہیں, اور کسی کو کچھ بھی نہیں ہے, نکل جائے گا, اور کسی کو تو لے ڈوبے گا, کسی کو واقعی موت کے گھاٹ اتار دے گا, اور کسی کو
وہ سروائیو ایگزیکٹلی یہ آپ کی قوت مدافعت پر بھی ہے. اب اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ عید کے بعد تو ہم نے وہ سننا شروع کر دیا نا جو ہمارا سرکل ہے آؤٹر سرکل میں پتا اچھا اس کے دوست کے اس کو اچھا اس کے ماموں کے اس کو قریبی لوگوں نہیں پتا تھا, پہلے صرف ٹی وی پہ آتا تھا, اتنی اموات ہو گئی اتنی, اب ہمیں اب تھوڑا لگ رہا ہے جیسے تھوڑا سا آمنے سامنے والا. میں ولیلہ آپ نے بڑی زبردست بات کی, پہلے پوچھتے تھے کہ آپ کے قریبی میں سے کسی کو ہوا ہے, جو کہتے تھے نہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے. اب آپ سنیں آپ کے سرکل میں بہت سے لوگ اس کے وکٹم بن چکے ہیں, ہاسپٹلز میں ہیں, کسی کے پیرنٹس کسی کے بہن بھائی. تو کائنڈلی ایک ہی چیز ہے جو بار بار بتائی جاتی ہے, کچھ بھی نیا نہیں ہے, احتیاطی تدابیر ہیں جو ہم آپ کو بار بار بتاتے ہیں. دن میں شام میں جب بھی آپ ٹی وی آن کرتے ہیں, سوشل میڈیا آن کرتے ہیں, آپ کو بتایا جاتا ہے. تو کائنڈلی اسے اڈاپٹ کیجئے, یہ آپ کے لیے فائدے مند ہے, آپ کے علاوہ آپ کی فیملی کے لیے بھی فائدے مند ہے نا. جیسے کاشف نے ذکر کیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کسی ایجنٹ سے یا کسی میڈ سے یا ڈرائیور سے آپ کو ہوگا, ہو سکتا ہے آپ سے ان کو ہو جائے. تو یہ ایک ایسا وائرس ہے جس کے بارے میں ابھی کوئی بھی حتمی رائے نہیں ہے کہ کون سے سمٹمز ہوں گے, کس حد تک افیکٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ ایک ٹرائی ہے, بار بار ڈاکٹرز بھی کر رہے ہیں, بہت احتیاط کا کہہ رہے ہیں, بار بار کائنڈلی غیر ضروری طور پہ گھروں سے باہر نہ چاہیے. میم یہ باتیں چل رہی, ڈپریس سا ہونا شروع ہو گئے, تو میرا خیال ہے کوئی غزل یا نظم سنا دیجیے, اس کے بعد پھر مزید بات کریں گے اس بارے میں. جی. آتی نہیں ہے کام وفا میں نے دیکھا ہے, آتی نہیں ہے کام وفا میں نے دیکھا ہے, دنیا ہے بس میں جور و جفا میں نے دیکھا ہے. ممکن نہیں جو فہم و فراست کے زور پر, ممکن نہیں جو فہم و فراست کے زور پر ہوتا بزور حسن و ادا میں نے دیکھا ہے. وہ بھی جو میرا ذہن تصور نہ کر سکا, وہ بھی جو میرا ذہن تصور نہ کر سکا, آنکھوں سے اپنی ہوتا ہوا میں نے دیکھا ہے. مت پوچھئے گزرتی ہے کیا دل پہ یہ ہم نشیں, مت پوچھئے گزرتی ہے کیا دل پہ ہم نشیں, ہوتے ہوئے کسی کو جدا میں نے دیکھا ہے. کیا ملتی ہے ترک حق کی سزا میں نے دیکھا ہے, ہوتا ہے خدا بھی خفا میں نے دیکھا ہے. رہبر ہی رہزنی کریں جس دیس میں, رہبر ہی رہزنی کریں جس دیس میں چھن جاتی ہے سروں سے ردا میں نے دیکھا ہے. وہ دور آ گیا ہے کہ اہل کتاب کو, وہ دور آ گیا ہے کہ اہل کتاب کو کہتے ہوئے سزا کو جزا میں نے دیکھا ہے. زرکا یہ بزم ناز ہے خاموش ہی رہو, زرکا یہ بزم ناز ہے خاموش ہی رہو, ملتی ہے بولنے کی سزا میں نے دیکھا ہے. کیا آتی نہیں ہے کام وفا میں نے دیکھا ہے, دنیا ہے بزم جور و جفا میں نے دیکھا. کیا بات, کافی سال پہلے جب جی زبردست. لیکن دیکھیں یہ سالوں بعد بھی سچویشن پہ سوٹ کر رہا ہے. شاید اپنے تخیل میں وہی تو وہ لے کر آتا ہے اور ان کو پھر لفظوں سے بیان کر کے. سب سے پہلے جو آپ نے کہا رہبری رازن والا, یہ وہ جیسے ہوتا نہیں تھا کہ پہلے آپ جا رہے تھے نا, آپ کو پیچھے کیسے لگتا تھا کسی نے نا تیر سے آپ کے نا کمان چلایا اور تیر آپ کے بیک پہ لگا اور آپ بڑے زخمی ہوئے, لیکن آپ چلتے رہے. لیکن زیادہ دکھ ٹوٹے تب جب کمان اپنے کے ہاتھ میں دیکھی. کیا بات ہے, میم کیسی بات ہے کہ آپ نے جتنا اچھا ہمیں سنایا اور اتنے ہی اچھے طریقے سے انہوں نے ایکسپلین بھی کر دیا. سمجھنے کی بات ہے نا, ہم لوگ اپنے اشعار میں یہی تو بعض لوگ بیٹھے ہو تو اثر پڑ جاتا ہے نا. اچھا کیا بات ہے. بس کاشف جیسے کرکٹ کی بھی بات چل رہی تھی اور آپ نے بابر اعظم کی تعریف کی, ان کے آپ نے بتایا کہ زبردست ہے, اچھا پرفارم کرنے والے. اظہر علی کے بارے میں کیا کہیں گے, کیپٹنسی کے بارے میں کیا کریں؟ ہاں ٹیسٹ کی حد تک ٹھیک ہے بالکل. جیسے میں تو شروع سے ساتھ میں ہوں کہ ٹیسٹ ون ڈے T20 کی علیحدہ ٹیمز ہونی چاہیے. ہر پلیئر کو پتا اس نے کس فارمیٹ میں کھیلنا ہے, اس نے کیا ہوم ورک کرنا ہے. جب بچہ ہوم ورک ہی نہیں کرے گا, سارا اسکول سارا جا کے پیپر نہیں دے گا, تو اگلی کلاس میں کیسے جائے گا, ملک کو کیسے ریپرزینٹ کرے گا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا رول کیا ہے. ٹیسٹ کی علیحدہ ٹیم ہوئے, ون ڈے کی علیحدہ T20 کی علیحدہ. تو اظہر علی ٹیسٹ کا کیپٹن ہے, ون ڈے T20 نہیں کھیل رہے, تو میرے لیے سب سے بہترین ہے وہ ٹیسٹ کے ایک کام اور کول پرسن ہے, وہ ٹیسٹ کو سوٹیبل کرتا ہے وہ, کیونکہ 5 دن کا کھیل ہے. تو ایز اے کیپٹن
कैप्टन भी और राइट है, ठीक है, लेकिन एज ए बैट्समैन और एज ए ओपनर हमें उसकी बहुत अच्छा ज़रूरत है 1-2 साल के लिए। तो अच्छा है, ठीक है, हमारे मेरे ख्याल में वो टीम को अच्छा लेके चलेगा इंग्लैंड में, क्योंकि उसके साल 2 साल से उसका काउंटी का एक्सपीरियंस बड़ा चल रहा है। उसको मैं पर्सनली मैं जानता हूँ, क्योंकि जब मैं वर्ल्ड कप का कैप्टन था जूनियर का, तो अजहर मेरी टीम में था, तो उसके साथ मैं उसको पर्सनली भी जानता हूँ कि बड़ा कूल और काम है, बड़ा कंपोज भी है। तो पिच समरसेट काउंटी से वो 2 सीज़न खेला भी है काउंटी के इंग्लैंड में, तो उसको इंग्लैंड की कंडीशन का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। पहले ओवरसीज क्लब क्रिकेट खेलता रहा है, उसके बाद काउंटी भी खेला, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए खेली, तो वो टीम को अच्छा लेके चलेगा, मुझे इस बड़ा उम्मीद है। तो इंग्लैंड के क्राउड के बारे में क्या कहेंगे, कैसा आप देख रहे हैं कि होगा क्राउड, लोग आएंगे या ऑलरेडी इतना उन्होंने एसओपीज को रखा हुआ है मद्देनजर, उसके बावजूद क्या देख रहे हैं क्राउड? मैं तो कहूँगा जी कि वहाँ पे डेफिनेट क्राउड आएगा, और वो वहाँ के लोग वो हैं कि जो जैसे अभी बताया कि तरबियत, उनकी तरबियत ही वहाँ से शुरू कर दी थी नर्सरी से, कि यू हैव टू ओबे द रूल्स, फॉलो द रूल्स, गिव वे। और सबसे बड़ा जो मैं इंग्लैंड से काफ़ी सालों से मैं वहाँ पे खेल रहा हूँ, मैंने देखा वहाँ पे सबसे बड़ा लिखा है गिव वे। गिव वे मतलब आप समझे सब कुछ उसमें कवर हो जाता है। जब ड्राइविंग सीजन जाते हैं लाइसेंस के लिए, सबसे बड़ा लिखा होता है गिव वे। आपकी अगर क्यों लगी हुई, जब तक एक वाला बंदा फारिग नहीं होगा, पीछे वाला आपको ओवरटेक नहीं करेगा। अब उनको पता लग गया कि ये हमारे रूल्स हैं, उसको उनको पता है कि इसको हम फॉलो करेंगे तो एंजॉय कर सकते हैं। अब मैच देखने जा रहे हैं, अपने आप को एंटरटेन करने जा रहे हैं, तो वो कभी भी वो अपने लिए आसानी पैदा करते हैं ताकि दूसरों के लिए भी आसानी पैदा हो। हमारे यहाँ पर उनका फ़र्क ये है, जो मैंने पाकिस्तान जैसा मुल्क कहीं नहीं है। मैंने इतना ट्रैवल किया है, मैं 99 से ट्रैवल कर रहा हूँ, क्रिकेट में ट्रैवल ही ट्रैवल है, लेकिन मैंने जो पाकिस्तान का दूसरी कंट्रीज का जो डिफरेंस देखा ना, सिर्फ इंसानियत का है। यहाँ पे सब कहते हो छेड़ दे मामा, यहाँ ये वाला हिसाब है, कुछ नहीं होता, ये वो फलां, तू पीछे हो जा। वहाँ पे वो कहता है प्लीज़, वहाँ पे वो कहता है प्लीज़ तुमने पहले करना, तुझे जल्दी है, तू पहले ले ले, मैं बाद में ले लूँगा। लेकिन सबसे ज़रूरी इंसानियत, वहाँ पे इंसानियत है। वो अगर मैच देखने भी आएंगे ना, वो ये भी देखेंगे कि नहीं यार प्लेयर को नुकसान हमारी वजह से नहीं हो, ये हमारे गेस्ट है, तो इस वजह से उनका क्राउड हमारे करवाया जाता है, वहाँ करते हैं। सारा फर्क नहीं, दिल हमारे पाकिस्तानियों के पास है। हाँ जी, दिल हमारा बड़ा, वो चिकन हार्टेड है ना, वो बिजली घर के अंदर बढ़ जाते जे साढ़े बच्चे बाहुए बदल कर जाओ ना, ये ना दिल पाकिस्तानी तो कोल है, वो चिकन हार्टेड है, हम लाइन हार्टेड है, हम लाइन हार्टेड है। साडे वर्गा कोई नहीं है, साडी कलमा पढ़िया जी, ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਭਾਗ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, साडे वर्गा हो ही कोई सकता। वो चिकन हार्टेड है, लेकिन वो सिर्फ पढ़े लिखे हैं, रिस्पेक्ट वो हमारे कुरान का तर्जुमा सीखते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं। एग्जैक्टली, मेरे ख्याल से यही बात मैंने की कि पढ़ने में समझने में बहुत, उनको उनकी माँ ने कह दिया ना कि डोंट क्रॉस द लाइन, वो बच्चा खड़ा रहेगा तब तक जब तक माँ नहीं कहेगी। हमारी माँ ने क्या ना कि माँ सजा के भी हुई है, एक दफा जरूर क्रॉस उसने सच कर कहना कि ओए साडे मैं काम काली अवार्ड दे दियो, उसको ये नहीं पता अवार्ड नहीं मिलना, चपेट मिलनी है। ये फर्क होता है हमारे उनका फर्क है ना, कि हमारे यहाँ पे इंसानियत थोड़ी सी कम है। ठीक हो गया। कल्बी अब्बास हमारे साथ मौजूद है, तो इनकी खूबसूरत सी आवाज में गाना सुनते हैं। माही वे तेरे बाजू दिल दिया मेहर मवे, तेरे बाजू ओ दिल दिया मेहर मवे, साडा जिउना केड़े चजदाई, मेरी लूलू विच मेरी नस नस विच, मेरी लूलू विच मेरी नस नस विच, तेरी याद दा तुम्बा वजदाई, आजा अखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा, अखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा, आजा तैनू अखियां उड़ीक दियां सजना, तैनू अखियां उड़ीक दियां खोलना, तैनू अखियां उड़ीक दियां सजना वे, तैनू अखियां उड़ीक दियां, अखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा, आजा तैनू अखियां उड़ीक दियां सजना, तैनू अखियां उड़ीक दियां खोलना, तैनू अखियां उड़ीक दियां सजना वे, तैनू अखियां उड़ीक दियां। तक थक गईयां मैं,
ਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਤੱਕ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿ ਰਹਿ ਅੱਕ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿ ਰਹਿ ਅੱਕ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦਿਲ ਗਿਣ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਆਜਾ ਪਰਦੇਸੀਆ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਖੋਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸਜਣਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਪੁਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਡੋਲਦਾ ਪੁਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਡੋਲਦਾ ਕੰਮ ਕੰਮ ਜਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦਾ ਕੰਮ ਜਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸੁਣਾਵਾ ਮੈਂ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦਾ ਆਜਾ ਪਰਦੇਸੀਆ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਖੋਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸਜਣਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਚਾਵੇ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਚਾਵੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਏ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀ ਭਲਾ ਏ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਏ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀ ਭਲਾ ਏ ਮਾਰਦਾ ਏ ਤਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਸਮ ਬਹਾਰ ਦਾ ਆਜਾ ਪਰਦੇਸੀਆ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਖੋਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸਜਣਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ क्या बात है जबरदस्त उस्ताद मोहतरम क्या बात है जबरदस्त बेहतरीन जी क्या बात है जबरदस्त सॉन्ग और बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म किया और उस्ताद मोहतरम नुसरत फतेह अली खान के क्या बात उनको गाना बहुत बहादुरी और हिम्मत की बात है क्या बात है मैम अनिला आपने जैसे जिक्र किया टीचर्स की ट्रेनिंग का और आपने तमाम SOPs का भी जिक्र कर रही थी कि किस तरह से आप लेके साथ साथ चल रहे हैं मैम सूरत हाल कुछ बुरी नजर आई जब अभी ये खबर आ गई कि जिन लोगों को प्रमोट किया गया था वो समरी वापस ले ली गई है तो अब क्या देख रही है कि पहले प्रमोट कर दिया गया अब क्या कंडीशन होगी किस तरह से लेके चीजों को चला जाएगा अगर प्रमोट नहीं किया जाएगा पहले तो प्रमोट कर दिया बच्चे खुश नजर आए टीचर्स भी खुश नजर आए तो आप किस तरह से देख रही हैं अब ये देखते हैं ना कि अब नई पॉलिसी आएगी ऑब्वियसली कोई कि अब जो ऑब्वियसली इस साल तो कोई स्कूल नहीं ओपन हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा अब कोई नई एग्जामिनेशन पॉलिसी आएगी जो अभी एक बैच 9th-10th का चल रहा है फिर एक पिछला भी आपने वो हो गया कि उनका भी कुछ नहीं बना तो अब ये 3-4 बैचेस इकट्ठे हो जाएंगे जी और फिर देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर में हम इनको कहाँ सेटल करते हैं गवर्नमेंट बताएगी कि जी अब किस तरह चलना है ऑब्वियसली एजुकेशन सिस्टम और टीचर्स पे तो बर्डन पड़ गया बिल्कुल हम तो निकाल के कुछ बच्चों को फारिग हो गए थे कुछ पे वर्कआउट कर रहे थे मैम सीनियर जूनियर को हम कहते हैं कि कट्ठा लेके चलना चाहिए लेकिन इतना भी कट्ठा लेके नहीं ये चलना चाहिए सीनियर जूनियर नहीं हो गया ना कर दिया ये एक 9th-10th तो चल रही है अभी ये वो 9th-10th जो प्रमोट हो गई ये तो 4 साल का हो गया ना 4 बैच इकट्ठे हो गए बिल्कुल तो भी मैट्रिक लेवल पे इंटरमीडिएट लेवल पे प्रमोट करना भी नहीं चाहिए था मुश्किल यही बेस होती है और यहीं से इंसान आगे जिस प्रैक्टिकल लाइफ में जो जाता है या प्रोफेशनल एजुकेशन में जाता है वो इन्हीं पे डिपेंड करती अच्छा है। मैम क्या सूरत हाल देख रही है अब क्या होगा कोई ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा या जैसे ऑनलाइन उनको पढ़ाएं ऑनलाइन टेस्ट ले लें ताकि बच्चे ने क्या पढ़ा है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल फेल हुए होते हैं मगर टेस्ट अपनी मेहनत से नेक्स्ट में वो मेहनत करके बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं इस तरह बैक की लेकर ना हमें उस तरह नहीं बच्चे को प्रमोट करना चाहिए छोटे लेवल पे तो चलो आप कर दो
تو ہم مان لیتے ہیں, لیکن میٹرک لیول پہ اور انٹرمیڈیٹ لیول پہ میں ایگری نہیں کرتی کہ بچے کو ایسے ہی پروموٹ کر دیا جائے. یہی بیس ہوتی ہے. ان 4 سالوں میں ہم اپنے بچوں کو بہت بڑی محنت کرواتے ہیں اور بہت, کیونکہ وہی ملک کو بھی اپنے آپ کو بھی اسی سے بچہ سائنسدان بنتا ہے, ڈاکٹر بنتا ہے, انجینئر بنتا ہے, آرمی لائن چوائس کر, انہیں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بچے خوش نظر آ رہے تھے پروموٹ ہونے کے, لیکن کچھ بچے جو ٹاپ کیا کرتے تھے وہ پریشان تھے کیونکہ لیول 1 ہو جاتا تھا, سب کا لیول 1 ہو. اس طرح تو نہیں نا ہونا چاہیے. جس نے جو محنت کی ہے اس کو اس کا ثمر ملنا چاہیے. نہیں, ایکچولی یہ کام بہت پہلے ہی کر کے نا, یہ ڈیسیجن لے کے تو ایک آن لائن ٹیسٹ یا کچھ بھی ایسا ارینج کیا جاتا کہ یہ کام تب ہو جاتا کلیئرنس. اب سب کچھ جن کے پاس بکس تھی وہ فارغ ہو گئے, ریلیکسیشن موڈ, یہ وہ آگے بھی ایک دم سے بالکل آگے وہ ہو گیا نا. اب یہاں میری والدہ مجھے ہمیں نا ایک شعر کہا کرتی تھی, گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ, کہ آپ شہ سواری کریں, اب محنت کریں, آپ کامیاب ہو جائیں گے. جو شہ سوار ہو, اب آپ گرے ہو تو آپ میدان میں اترو تاکہ شہ سواری کریں. اچھا میں پوچھنا چاہوں گی, جیسے بچے خوش نظر آئے تھے, ٹیچرز کیا خوش تھے اس ڈیسیژن سے کہ اچھا ٹھیک ہے میں خوش نہیں تھی, باقیوں کا میں نہیں کہہ سکتی. ایکچولی بینگ این ایجوکیشنسٹ دیکھیں تو یہ کوئی اتنا اچھا ڈیسیژن نہیں تھا, کیونکہ وہی بات ہے کہ ہم جسے ایک عام زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم گھوڑے گدھے ایک جگہ پہ تو نہیں کر سکتے. بچے بہت محنت کر رہے ہیں, یہی آتی ہے اس کو لائٹ لے رہے ہیں. یہ ہماری بیس ہے نا, میٹرک اینڈ ایف اے ہماری بیس ہے. اب آپ نے ایک ایسا بچہ جو سپلیز کے لائن میں پڑا ہو اور آپ ایف ایس سی میں سے کلیئر کر دو, اور اتفاق سے ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ وہ ایم بی بی ایس کا ایڈمیشن ہو جائے اس کا, تو ہم تو ایسا ڈاکٹر لا رہے ہیں. تو یہ والی کنڈیشن تھی کہ میڈیکل کا انٹری ٹیسٹ ختم کر دیا اور سب کا ایڈمیشن ہونے والا ہے, مطلب اس طرح سے ایک بری بات تھی. اور ٹیکے لگی جان, ہاں کافی زیادہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کا وہ سننے میں آیا, بچوں نے کہا یہ لیول بہت گر چکا ہوا ہے انگلش کو ہائی کر کے, اور کچھ بھی نہیں ہے بچوں کو. مطلب مذاق ہو گیا نا, پہلے ان کو پروموٹ کیا اور وہ. لیکن چلے یہ بہتر ہے, اور میرا خیال ہے آن لائن ٹیسٹ جب ہوگا ٹیچرز بچوں سے پھر انہیں پروموٹ کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. میم انیلا, آپ پرنسپل بھی ہیں ماشاءاللہ سے, آپ ایز اے پرنسپل اپنی ذمہ داریاں بڑے اچھے طریقے سے نبھا رہی ہیں. میم کیا پریشر ہوتا ہے, کیونکہ پرنسپل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک آفس میں آرام سے ہماری ٹیچر بیٹھی ہوئی ہے, پرنسپل صاحبہ بیٹھی ہوئی ہے, تو میم کیا صورتحال ہے, کیونکہ آپ کی ٹیم تو آپ کے ٹیچرز ہیں نا, تو کیسے لے کے چلتے ہیں, کس طرح سے ایک اچھی آپ کی کیمسٹری ہونی چاہیے نا آپ کے ٹیچرز کے ساتھ, اسٹاف کے ساتھ. سوال آپ کی طرف بھی آئے گا. بالکل, یہ وہی بات ہے جو سر کاشف نے بھی کہا تھا نا کہ ایک شیر جو ہے وہ 100 کتوں کو بھی چلا لے. ٹھیک ہو گیا. یہ سیم پتہ ہے, جو پرنسپل ہے وہ تو وہ کمانڈو, وہ ہر وقت وہ ایک کمانڈر ہے, اور وہ ہر وقت کمانڈو ایکشن میں ہے. ٹھیک ہے, بچوں پہ ٹیچرز پہ آپ کا مینجمنٹ پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لائک جب میں پرنسپل بنی تو مجھے لگا کہ میرے بال زیادہ گرنے لگ گئے. اچھا, آپ لوگوں کا پھر آپ کی ڈیوٹی 24/7 ہے, آپ کو اتنی ساری چیزوں پہ ایک ساتھ نظر رکھنی ہے کہ اس سے نیچے ٹیچر لیول پہ آپ یہی کہتے تھے یار اے سی والے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے, منٹ بعد بیل بجا کے شور ڈال دیتی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ یقین مانیں کہ یہ اگر ایک انسٹیٹیوٹ کا پرنسپل ایک اسٹرانگ پرسنالٹی, ایک ایسا بندہ جو کہ ہر چیز کو ایک ساتھ, ایک ہر سینیریو کو ایک ساتھ کور اپ کر رہا ہے, اور ایک محنتی انتھک بندہ ہے نا, وہ انسٹیٹیوٹ بھی, وہ اسٹوڈینٹس بھی, وہ ٹیچرز بھی, دے آلویز سکسیس. اور ان کی نظر میں ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے کہ ہونا چاہیے. میں کون سا دیکھیں اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا, اب میں آپ کو بتاؤں اسٹوڈنٹ تک تو بات ہی نہیں ہے. اب مجھے پتا ہے میرے یہ اسٹوڈنٹ کے گھر میں یہ مسئلہ ہے, اچھا اس کے فادر جو ہیں وہ اس وقت جاب لیس ہیں, اس کی مدر اس وقت بیمار ہے. مجھے اس وقت اپنے پورے اسٹوڈنٹس کی لسٹ پتا ہے, یہ بڑی بات ہے. اور ویسے تھینکس ٹو آن لائن کلاسز میں بہت زیادہ ان کے ساتھ اٹیچ بھی ہو گئی ہوں, وہ میرے ساتھ اٹیچ ہیں. اب مطلب یہ کہ اب جس طرح ہم اب یہ 2-3 دن سے ہی ہم نے شروع کیا اپنے اسکول کی, ارورا انٹرنیشنل کے بچوں کی اور پیرنٹس کے آن لائن ریویوز کا, تو آپ یقین مانیں کہ انہوں نے یہی کہا کہ اب آپ لوگ ہماری فیملی ہو, جب تک آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو آن نہیں کرو گے, بینگ اے پرنسپل, بینگ اے مینجمنٹ, جی, اور اپنے اسٹوڈنٹس کی ایچ اینڈ ایوری پرابلم آن نہیں کرو گے, آپ ان سے آؤٹ پٹ لے ہی نہیں سکتے. بالکل, کیونکہ سائیکالوجی تو ہر جگہ گھس گئی نا. جی, تو a good manager or a good principal should be a good psychologist. بالکل, تو کیونکہ اس نے اپنے ٹیچر کی سائیکالوجی میں بھی گھسنا ہے, اس نے وہاں بھی گھسنا ہے, اس نے بڑی جگہ کی سائیکالوجی میں فٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. میم زرکا, آپ کیا کہنا چاہیں گی, سیم سوال, بیکاز آپ بھی پرنسپل بھی ہیں, ایک اسکول کو رن بھی کر رہی ہیں, کیا پریشر ہوتا ہے؟ اور فرسٹ آف آل تو میں یہ کہوں گی میں کچھ بھی نہیں ہوں, آئی ایم نتھنگ.
स्टडी पॉइंट की जो ब्रांच है वाल्टन रोड पर, उसी की प्रिंसिपल हूँ। और मैं ये कहती हूँ कि प्रिंसिपल पर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। बिल्कुल, जो ये कहते हैं ना कि टीचर्स ने कराना होता है, वो सिर्फ ऑफिस पे बैठे होते हैं, ऐसा नहीं। हम हर सवाल का जवाब हमें देना होता है। जो भी आता है वो प्रिंसिपल के पास आता है, पेरेंट्स आएंगे वो प्रिंसिपल के पास आते हैं, किसी को भी कोई कंप्लेन होती है वो प्रिंसिपल के पास आते हैं। प्रिंसिपल को पता होता है कि हमने कैसे मैनेज करना है, हर टीचर की क्या जिम्मेदारी लगानी है, हर स्टूडेंट की कैसे जिम्मेदारी, कैसे उसको हैंडल करना है, हम लोगों को ही देखना पड़ता है। ये मुश्किल हो जाता है, ज्यादा मुश्किल काम होता है, मुश्किल हो जाता है, जिम्मेदारी ज्यादा होती है, उसे संभालना पड़ता है। ऑनलाइन क्लासेस हैं जी बिल्कुल, अब प्रेजेंटेशन है, ऑनलाइन क्लास हो रही है, जूम, ठीक है, टीचर भी बैठी हैं, बच्चे भी, उसके पीछे एक प्रिंसिपल ना वो ऐसे खड़ी है, अच्छा, वो किसी को नजर नहीं आ रही, उस कैमरे के पीछे भी तो है ना, किसी को भी मालूम नहीं होता। वो साथ साथ फोन कर रही है अपने स्टूडेंट्स को, कोई स्टूडेंट एब्सेंट है, ग्रुप ज्वाइन हाँ करें जी, अपना, प्लीज आप ग्रुप ज्वाइन करो, क्या हुआ है ये वो, साथ साथ अपनी टीचर को भी, जिस तरह ये अब आप मतलब आती है, अपनी टीचर को भी हम दे रहे हैं। अच्छा, वहाँ काम खत्म हो गया टीचर का और स्टूडेंट का, वहां से प्रिंसिपल का काम शुरू हो गया। एक और जूम मीटिंग अरेंज होगी स्टाफ के साथ, एक जूम मीटिंग अरेंज होगी स्टूडेंट्स के साथ, फीडबैक अरेंज होगा, मतलब हमारा तो रात 12-1-2 बजे तक सिलसिला चलता है। सुबह टीचर से पहले हमने उठना है, हमने प्लानिंग करनी होती है, बिल्कुल देखना होता है। बल्कि वो ज्यादा इजी था कि आप स्कूल जाते हो, आपके सामने फिजिकली हर चीज मौजूद है, आप उसे हैंडल करते हो। अब हमने सोती हुई टीचर को उठाना है, जो बच्चा ब्रश नहीं कर रहा उसे ब्रश भी करवाना है, उसके मम्मा को भी मनाना है कि नहीं जी आप नेट पैकेज कराएं, हमने बच्चा लेना है आपका, नेट पैकेज का इशू है, हम वो भी रिजॉल्व करते हैं। आप यकीन माने कि मेरे पास एक लिस्ट सुबह आ जाती है कि ये बच्चा जूम पे इजी आएगा, इसको आपने व्हाट्सएप पे वीडियो क्लास देनी है, इसको आपने गूगल क्लास में लेके जाना है। हमने साथ साथ वो सब भी स्टेप बाय स्टेप मैनेज करना है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पेरेंट्स ने ये ऑब्लाइज किया कि वाकई आपकी टीम ने बहुत हार्ड वर्किंग की और आप लोग हमें एक प्लेटफॉर्म पे ले आए। माशाल्लाह, ये आज डिस्कस करने का मकसद ये था कि आप लोग सिर्फ ये ना सोचा करें जो एक कुर्सी पे बैठा हुआ है, बहुत आराम से बैठा हुआ है, वो तमाम चीजें देख रहा होता है। अगर आप टीचर हैं तो आप पे जिम्मेदारी आपकी सिर्फ क्लास की है, उन पे जिम्मेदारी तमाम क्लासेस की है, स्टाफ की है, आपके प्यून की, आपके गार्ड की, आपकी लाइट्स की, हर चीज की, जो चीजें हो रही होती है ना, वो इन द एंड आ जाके आपके प्रिंसिपल ऑफिस में जाके वो मसले जाते हैं कि मैम ये नहीं हो रहा। तो काइंडली हर बंदे का एक अपना काम है और वो किस तरह से कर रहा होता है ना, मेरा ख्याल है पहले पूछ लेना चाहिए मैम आपकी जिम्मेदारियां क्या है, क्योंकि इस तरह जैसे मैम ने जिक्र किया कैमरे के पीछे भी प्रिंसिपल खड़ी होती है जो देख रही होती है कि क्लास कैसी चल रही है। काशिफ से पूछेंगे, काशिफ पीसीबी की तरफ से खवातीन क्रिकेट टीम के लिए क्या प्लान चल रहे हैं? जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर ही वुमेन क्रिकेट विंग आता है जी। वुमेन क्रिकेट भी यहाँ पे बताता चलूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट में पूरी पाकिस्तान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अलावा डिसेबल का भी क्रिकेट बोर्ड है, डेफ एंड डम का भी क्रिकेट बोर्ड है, वुमेन का भी क्रिकेट बोर्ड है। तो लिहाजा कोई भी इस वक्त ये नहीं है कि जी का खुदा न खासा किसी को कोई डिसेबल्ड है तो वो क्रिकेट नहीं खेल सकता, उसकी भी क्रिकेट की टीम है, डेफ एंड डम की भी क्रिकेट टीम। अभी पाकिस्तान टीम एशिया चैंपियन हो गई है डेफ एंड डम की। क्या बात, मेरे बड़े ही बेहतरीन दोस्त हैं उमर फयाज साहब, वो खुद एक हमारी तरह, वो डेफ एंड डम नहीं है लेकिन वो डेफ एंड उन्होंने पहले सीखा। अच्छा। फिर डेफ एंड डम की टीम को उन्होंने कहा जी कि मैं इनको कोच करता हूँ, और वो एशिया चैंपियन, इंडिया में भी चैंपियन होके आए, बांग्लादेश में भी चैंपियन होके आए हैं। तो मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म से यही बताऊँगा कि आप अपने प्लीज़ लोगों को ये अवेयरनेस दें कि अब जो अगर कोई किसी में कोई कमज़ोरी है या कोई है तो वो पीछे ना हटे, सब कुछ पाकिस्तान में अवेलेबल है। अब वुमेन की जो आपने बात की, वुमेन क्रिकेट टीम का खुशी की बात है कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट बोर्ड में जो है उसमें लड़कियों के पैसे बढ़ा दिए गए हैं। पहले वो कंप्लेंट्स होती थी, हाँ, इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करती है, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करेंगी पाकिस्तान की टीम की तरह। आप देखें ना, पाकिस्तान की मेन टीम है जो चार्टर्ड तैयारे में ट्रैवल कर रही है, एक शायद ये भी टाइम आ जाएगा वुमेन टीम चार्टर्ड तैयारे में। लेकिन अच्छा, पाकिस्तान के पास बड़ा एक खेल पीछे तैयार है। वो ये था कि पहले पाकिस्तान की लेडीज़ टीम को स्कूल कॉलेजेस में ना सिर्फ मेन जाके कोच करते थे, लेकिन जो हमारी लेट 90s की जो लास्ट डेकेड की जो प्लेयर्स थी ना, अब वो सारी रिटायरमेंट के बाद कोचिंग में आ गई हैं। अब वो ये एक अच्छा हो जाएगा पेरेंट्स के लिए कि वो अपनी उनके बच्ची, उनकी बेटी बहन जो है वो सिक्योर फील कर सकती है कि लेडीज कोचेस ही आ गए हैं। जबरदस्त। अब वो अपने जब होके भी वो बात भी कर सकते हैं ग्राउंड में। मेरे ख्याल से वुमेन की प्रॉब्लम वुमेन ही समझ सकती है। मर्द जो होता है थोड़े से एग्रेसिव होते हैं कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ। लेकिन अब मैं कहूँगा कि आप भी अपने जो औरोरा आपके इंटरनेशनल उसमें आप मेरे ख्याल से गेम एक्टिविटी जरूर रखें, हालांकि क्रिकेट का नहीं कहूँगा, गेम एक्टिविटी जरूर रखें आप भी अपनी जरका में गेम की एक्टिविटी, क्योंकि जो बच्चा स्पोर्ट्स में जो ग्राउंड में एक्टिविटीज़ होती है ना, जैसे कहते हैं एज ए स्पोर्ट्समैन सिर्फ घास ही देख लेना,
اس کی آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے. میں بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں, جیسے حکیم نبض دیکھ کے بتاتے ہیں کہ تینوں یہ بیماری ہے جی, یہ لیکن میڈیکل والے نہیں مانتے جو MBBS والے ہیں, کہ ان کو کیا پتا, ہم لوگوں کو زیادہ پتا. لیکن میرے خیال سے یہاں پہ اس طرح بتا رہا ہوں کہ آپ پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایک چیز کی کمی ہے, وہ سائیکی چیز کی, پلیئر کی سائیکی کیا ہے. ایک پلیئر ہے وہ میچ فٹ ہے, ایک پلیئر ہے وہ صرف پریکٹیکلی فٹ ہے لیکن میچ میں وہ انفٹ ہے, اس لیے اس کا پرفارمنس گراف اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ میچ فٹ نہیں ہے وہ. اور ایک پلیئر ہے کہ وہ جب میڈیکل فٹنس ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں پہ نمبر 1 ہے, لیکن جب پریکٹیکلی جو میچ کراؤڈ کے سامنے وہ اس کی پرفارمنس ویسی نہیں آتی. یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میچ فٹ کون ہے, ملک کا کون نام کہاں پہ روشن کر سکتا ہے, اور سامنے دکھانے کے لیے کون فٹ ہے. اس چیز کا دھیان ہے کہ سائیکی دیکھیں پلیئر کی کہ پریشر میں کون کھیل سکتا ہے, کس کو کس ٹور پہ لے جانا ہے اور کس ٹور پہ نہیں جانا. لہٰذا پاکستان ٹیم جو کہ انگلینڈ کی ٹور ٹیم اناؤنس کیا, 29 پلیئرز اناؤنس کیے ہیں, ٹیسٹ اور T20 اکٹھی ٹیمز اناؤنس کی ہیں. لیکن یہاں پہ میں ہمیشہ سے, جب میں خود بھی انڈر-16 سے الحمدللہ میں نے پاکستان میں سب سے زیادہ کپتانی کی ہوئی, انڈر-14, 16, 19, لارڈ لائنز, پاکستان جونیئر, ایشیا کپ, ورلڈ کپ. میں ہمیشہ سے رہا ہوں سینئر جونیئر کمبینیشن کا. سینئر جب تک 7 پلیئر تیار نہیں کرے گا کبھی بھی ملک میں آپ کو پلیئر نہیں ملے گا تیار. اب لہٰذا اس ٹور پہ بھی مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ریورس گیئر لگا, سابقہ کپتان کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا, رادر انڈر-19 ورلڈ کا کپتان کو لایا جاتا. میں روہیل نذیر کی بات کر رہا ہوں کہ روہیل نذیر کو ہونا چاہیے تھا. یہاں پہ وہ پلیئر کے ساتھ انگلینڈ مشکل ٹور ہوتا ہے, وہاں مشکل ٹور میں رہ کے سیکھتا, کل کو اسی نے ملک کی خدمت کرنی ہے نا, اب وہ گھر بیٹھ کو تو نہیں نہ سیکھ سکتا. لہٰذا تھوڑا سا عمل کی ضرورت ہے کہ سینئر جونیئر کو لے کے چلیں اکٹھا, آگے لے کے چلیں. زبردست. میم انیلا سے پوچھیں گے, میم انیلا کون سی چیزیں ہیں جو چینج کرنے کی ابھی ضرورت ہوگی اور آپ کو لگ رہا ہے کہ فوراً سے کرنی پڑے گی ایجوکیشن سسٹم میں؟ ایجوکیشن سسٹم میں تو بہت زیادہ اس چیز کی حامی ہوں کہ ایک تو ایکولائزیشن ہونی چاہیے. جی دیکھیں نا, اب جتنے ہمارے جو بہت پروگرس جن کنٹریز میں ہے وہاں پہ ایجوکیشن میں یہ نہیں ہے کہ ایک گورنمنٹ اسکولس, ایک پرائیویٹ اسکولس, ایک سیمی پرائیویٹ اسکولس, ایک وہ اسکولس جو VVIP اسکولس, کتنی ڈفرینٹ قسموں کی پروڈکشن دے رہے ہیں ہم اپنی کنٹری کو. اگر ہم اس سب کو ملا کے ایک یونٹ بنا لیں, ایک درمیانہ سا جو کہ بہت گورنمنٹ بھی نہ ہو, بہت ہائر, تو یہ بہت اچھا رہے گا. ایجوکیشن کو کامن ہونا چاہیے اور سیم ہونا چاہیے. ایک ہی طرح کا بچہ ہے, وہی ڈاکٹر بنے, وہی انجینئر بنے, وہی آرمی میں جائے, وہی ہر شعبوں میں جائے. یہ جو ہمارے بیچ میں ایک تضاد آ گیا ہے نا جی, کہ یہ اس اسکول کا ہے, وہ جو آپ نے بھی آغاز میں بات کی تھی نا, فیوریٹزم آ جاتا ہے, کمپنیز بھی انہی کو جاب دے رہی ہوتی ہیں, لم سے نکل آیا تو 100% جاب ہے, چھوٹی یونیورسٹی سے تو بیچارہ جوتیاں ٹوٹ جاتی ہیں, جاب نہیں ملتی. لوگوں کو یہ بھی میں نے کہتے سنا ہے کہ اگر میں فلاں یونیورسٹی سے ڈگری لے لیتا تو آج میرے پاس اچھی جاب ہوتی. یہ اب ہو گیا نا, یہ کمپلیکس ہوتا ہے, بن گیا جی, بن گیا نا آہستہ آہستہ. لیکن ہمیں اپنے اسکول سسٹم سے سٹارٹ لینا چاہیے کہ ایکولائزیشن ہو. اور مطلب کتنا وقت لگے گا؟ یہ وقت تو یہ ہے نا کہ ایک پالیسی بن جائے اسٹرکٹ, جیسے ہاں نہیں قوم کے علاوہ تھوڑی سی, یہ وقت نہیں لگے گا, اس کو ہمت لگے گی جی. اس میں وقت نہیں لگتا, اس میں ہمت لگتی, کرج لگتی ہے. اچھا میم, اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے ایک مافیا سے لڑنا ہے, چینج ہو جائے, ایک مافیا سے لڑنا ہے اور کرج کے لیے. انیلا میم زرکا دونوں کی رائے لینا چاہوں گی. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جتنے پرائیویٹ اسکول سسٹمس ہیں اگر وہ مل کے ایک میٹنگ کرے اور بہت سی, جیسے ہم نے SOPs لکھ دی ہیں, اسکول کو لے کے بھی SOPs بنا دی جائے, سلیبس طریقے سے, ٹریننگ کو لے کے, ٹیچر کو لے کے, رولز کو لے کے, تو چیزیں جلدی چینج ہو جائیں گی. لیکن میم یہ ہمت کرے گا, میں وہی کرج, بیکاز دیکھیں نا ایک مافیا کو توڑنا پڑے گا آپ کو, ایک بہت اسٹرانگ مافیا کو توڑنا پڑے گا. اسکول تو بہت کیٹیگریز تو بہت ساری ہیں نا اسکولس, تو اس کے لیے کرج چاہیے اور ایک درد چاہیے کہ اگر آج ہم یہ ڈیسیژن لیتے ہیں تو آج سے 5 یا 10 سال کے بعد ہماری قوم کہاں پہ آ جائے گی, یہ بچے کہاں پہ آ جائیں گے. کیونکہ ہم نے تو سب نے بانٹ لیے نا بچے, یہ بچہ ہے یہ صرف اس اسکول کا کیٹیگری ہے, یہ اس اسکول کی, اس کو اکٹھا کر دینا. بچہ سب کا بچہ, اور اس کی ایجوکیشن کی ذمہ داری بھی ہم سب لیں. جب سے یہ اسکول سسٹم آیا سب کچھ غلط ہو گیا, سب کچھ. نہ میں برانڈس کے حق میں ہوں, انہوں نے بھی آ کے سارا معیار خراب کر دیا میم. لیکن اب تو کافی چیزیں چینج ہوئی نا, کوئی بھی نہیں گیا برانڈ کی چیزیں لینے. یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے دیکھے نا, سب کچھ چینج ہوا, ہونا تھا چینج, ہونا تھا, یہ ٹھیک ہونا تھا. خوش ہیں کہ پیسے بچ گئے. بالکل, میں بہت خوش, برانڈ کانشیس نہیں رہی, مجھے بہت خوشی ہے, میم کو بھی بہت خوشی رہ کے زیادہ خوش ہوں. اچھا, جس طرح آپ نے بات کی تھی, میں خود یہی کہتی ہوں کہ بہت بڑا بڑا کرکٹر ہر ایک فیلڈ میں جیم کے بچے آ سکتے ہیں, ہم ان کو دے سکتے ہیں, ایجوکیشنسٹ ہی دے سکتے ہیں ان کو. اگر یہ پابندی لگ جائے کہ جو بھی پرائیویٹ اسکول
का लाइसेंस मिलेगा उसमें इतना जो है एरिया हमने गेम एरिया डालना ही डालना है बिल्कुल स्कूल में। जबरदस्त। तो ये जो छोटी छोटी 10-10 12-12 मरले की कोठियों में स्कूल अच्छे ब्रांडेड स्कूल भी खुल गए हैं ना, ये सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ऑब्वियसली एक तरह से बच्चे की फिजिकल एजुकेशन तो स्टार्ट हो गई ना, मैम फिर बात होगी ना एसओपीज बना देनी चाहिए, SOPs बना देनी चाहिए, करिज हर कर लेनी चीज पे बिल्कुल चाहिए, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। करिज कर लेनी चाहिए, बिल्कुल कि बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए, ग्राउंड कितना होना हाँ, चाहिए, एक्टिविटी बिल्कुल, कितनी होनी चाहिए, और फिर चेक एंड बैलेंस हो चेक एंड स्टार्ट बैलेंस होना चाहिए। बहुत जरूरी है, बहुत ये बहुत जरूरी बहुत ज्यादा छोटा छोटा जगह स्कूल ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। हाँ। तो हमें और इजी हो जाएगा बिल्कुल कि ऐसे ही। जो एक हमारे सामने है हमने उनको कैसे लेके चलना। मैम ये आपने प्राइवेट सेक्टर की बात की, फिर हम पब्लिक को भी साथ लेके चल रहे हैं। मैम इसके अलावा भी एक स्कूल सिस्टम है जो हमें रिक्शे के पीछे नजर आता है कि कुछ दिनों में तैयारी करके बीए के पेपर पास कर ले। मैम इस स्कूल सिस्टम के बारे में क्या हाँ, कहेंगे? ये स्कूल सिस्टम वही स्कूल सिस्टम है जो कि हमारी अगली नस्ल को खत्म कर देगा। शॉर्टकट सिस्टम है ना, बहुत गलत होते हैं। Like- ये चंद सवालों में हम लोग इसको याद कर लें और पेपर दे दें, हम लोग फर्स्ट डिवीजन पास हो जाते हैं। ऐसे ही है। बिल्कुल हो कि जाता है, ऐसा अगर होता हम है being- कि मैं तो कहूँगी कि हमने भी कहीं किया है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये गलत है। एजुकेशनिस्ट ये अगर नहीं हम होना बात चाहिए। करें तो ये वाला जो माफिया है ना, ये जो ऐसा नहीं ट्यूशन और होना। ये बच्चे के माइंड के लिए जहर है, स्लो बिल्कुल। पॉइजनिंग है। ओहो। कि अब क्या होता है, केजी नर्सरी से बच्चा स्टार्ट ले लेता है ये पॉइजन लेना, आपका माइंड सेट बंद हो जाता है। बच्चा जब तक सामने नहीं आकर ट्यूटर बैठेगा वो एक लफ्ज नहीं पढ़ेगा। तो वो हमारे दौर के बच्चे कहाँ गए कि कोई ना कोई किताब होनी थी, अब ये बच्चों की दुनिया मंगवा लिया, रसाले आ गए, तालीम और तरबियत आ गया, हम कितना कुछ करते थे। अब लिखा ज्यादा जा रहा है और हाँ, किया जा हो रहा रहा है। है। तो ये हम अपने स्कूल में नहीं अलाउ करते, पढ़ना ज्यादा चाहिए, हमने बहुत हमें स्ट्रिक्टली पढ़ने ये की किया बहुत हुआ है। जरूरत है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम अनीला, आपके कीमती वक्त का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सो मच मैम, आपकी एक जबरदस्त पोइट्री सुनने को मिली और उसके साथ साथ आपने एजुकेशन सिस्टम पे भी बात की। काशिफ बहुत शुक्रिया आपका, कल्बे बास आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के एंड पे हम गाना भी सुनेंगे एंड बेस्ट ऑफ लक जो आपके नए सॉन्ग्स आ रहे हैं जिनकी आपने वीडियोस बनानी है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, खुश रहिए, इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, अपने नेबर में, अपने जो हमारे बहन भाई हैं जो इस वक्त काम नहीं कर पा रहे या जिनके पास काम नहीं है, खाना बनाते हुए थोड़ी सी तादाद जो क्वांटिटी है वो ज्यादा कर लीजिए और उनको भी उस खाने में शामिल कीजिए। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। ढोला सानू प्यार दे हाँ नशियां ते ला के ते हुण साडा जानू नहीं ओ बनदा, ते हुण साडा जानू नहीं ओ बनदा। चंगे भले हासे साडी जिंदगी वंजा के ते हुण साडा जानू नहीं ओ बनदा, ते हुण साडा जानू नहीं ओ बनदा। तेरा मल के रोजाना बह वेंदे असा तेनू बिट बिट वेदे रह वेंदे असा तेनू बिट बिट वेदे रह वेंदे कोलो लग वैना कोलो लग वैना तू अखियां चुरा के ते हुण साडा जानू नहीं हो बनदा, ते हुण साडा जानू नहीं हो बनदा। जानू नहीं बनदा, जानू नहीं बनदा। और भी ख्याल अजकल कर लेनी, लगदा है मसले हल कर लेनी, लगदा है मसले हल कर लेनी। साडे कोलों सारियां जरूरतां मिटा के ते हुण साडा जानू नहीं हो बनदा, ते हुण साडा जानू नहीं हो बनदा। जानू नहीं बनदा, जानू नहीं बनदा।
ईद होवे मेला होवे होवे कोई शादी ढोला हर मौके उत्ते कसम खुदा दी ढोला हर मौके उत्ते कसम खुदा दी असा तेनू वेखिया असा तेनू वेखिया बड़ा अजमा के ते हुण साडा जानू नहीं बनदा ते हुण साडा जानू नहीं बनदा तेरिया बेरुखियां मुका गईयां साइल लोकां दियां गल्लां मैनू खा गईयां साइल लोकां दियां गल्लां मैनू खा गईयां साइल पुछया ना कदी तू हाल साडा आके ते हुण साडा जानू नहीं बनदा ते हुण साडा जानू नहीं बनदा जानू नहीं बनदा जानू नहीं बनदा भोला सानू प्यार दे नशियां ते ला के ते हुण साडा जानू नहीं बनदा ते हुण साडा जानू नहीं बनदा